अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। आज मंडे है और आज हमारी लिसानुल कुरान की क्लास है। और पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? नहीं बाजी, मैं तो इसमें ज्वाइन नहीं थी। अच्छा ठीक है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा, अभी स्टूडेंट आ जाते हैं, बाकी भी शायद कोई मुश्किल है नेट वगैरह का या पावर का चक्कर है कोई, वरना इस क्लास के बहुत ज्यादा स्टूडेंट। अच्छा, अब करना ये हमने कि माजी की गर्दान और मुजारे की गर्दान दो चीजें बेसिक आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। माजी की गर्दान वो जी आपको चाहे किसी भी एक वर्ब से हो, जो आपको इजी लगता है। सबको इजी मेरे ख्याल में दराबा लगता है। दराबा से माजी की गर्दान और मुजारे से भी दराबा ही की गर्दान कर लें, कोई बात नहीं है। जी तो आप उससे करके या फिर जो आपको पसंद है मुजारे में वो कर सकते हैं। तो ये दो गर्दानें आपको बेसिक याद होनी चाहिए। तो अगर आप फाला या फालू से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फाला फाला बेसिक जो है फाला से। तो कौन सुनाएगा? माजी की पहले हम करेंगे इंशाल्लाह, फिर मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी उसमें। फाला से अगर कोई जी गर्दान कर फेल माजी की आती बाजी, वही ना, करें करें। वही से जी। फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुन्ना फालतू फालना। फालना। अच्छा, इसमें जी मुझे जो बताना है, जो आज तक मैंने किसी क्लास में नहीं बताया, माजी में भी इंशाल्लाह बताऊंगी और मुजारे में भी बताऊंगी ना। अभी मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। मुजारे का नहीं पता है बाजी, मुजारे का मैं माजी। अभी आपको नहीं पता, माजी का मैं बता देती हूँ। माजी में ये होता है कि माजी में कितने टोटल सीगे होते हैं? कितने आपने पढ़े 30 सीगे? समझो। 14। 14 अच्छा होते हैं। ये हमारी मैं नहीं थी बाजी क्लास में, मैं अच्छा, उसमें हूँ लिसा उसके। हाँ मुझे अभी पता अभी है। जो हाँ कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह कहीं से तो स्टार्ट लेता है ना बंदा। जी तो इंशाल्लाह। 14 हमारे हाथों के ऊपर ये बने हुए फिंगर टिप्स। तो जी 14 ही वो सीगे होते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो दो सीगे होते हैं, पहला और चौथा, फ़अला और फ़अलत। फ़अलत चौथा वाला होता है ना, ये पता है आपको, है ना? जी पहला और जी चौथा। हाँ, इसमें जी फाइल अंदर भी हो सकता है और फाइल बाहर भी हो सकता है। बहुत ही आसान सी बात है। इन दो का जो फाइल होगा ना, जाहिर है हर फेल जी होता है तो उसके साथ फाइल भी होता है। तो जो आपका फाइल है वो अंदर दो सीगों में अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, फ़अला में और फ़अलत में। क्योंकि बाद में आप लोग पढ़ाते हैं तो आसान तरीका हो जाए स्टूडेंट के लिए थोड़ा। फिर जो बाकी 12 सीखे हैं ना, जो रह गए हैं, बाकी जो बच्चे हैं, उनमें फाइल साथ ही लगा होता है, साथ ही लगा होता है आपको। जी यानी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बाहर भी हो सकता है, वो सीखे के साथ ही लगा होता है। जैसे फ़अला आपने बोला ना अलिफ के साथ, तो उसमें क्या है आपका, वो जो अलिफ है वो आपका फाइल ही है जो आपने फ़अला के बाद लगाया है। अभी मैं शेयर भी करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, ये तो हम मुजारे पे आ गए, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, और मैं उसमें आपको बता देती हूँ माजी की गर्दान में। जो आपने अभी गर्दान पढ़ी है वो ये वाली है ना, ये जी फ़अला तीनों पे जबर लगी हुई है, ठीक है। ये वाली जी गर्दान है। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है बेसिक, वो ये है कि ये जो दो सीगे होते हैं ना, ऊपर नीचे लिखते हैं तो ये फ़अला और फ़अलत आ रहा है। इनमें आपका फाइल बाहर भी आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा, बाहर तो नहीं आ रहा, इसमें भी आ सकता है। इसमें मुअन्नस फाइल आएगी, इसमें मुज़क्कर फाइल आएगा, ठीक है। तो इन जी दो में बाहर अंदर हो सकता है, लेकिन ये जो बाकी सीगे हैं ना 12, इनमें फाइल अंदर ही लगा हुआ है। और ये फ़अला तो फेल है, लेकिन ये जो अलिफ है ना, ये आपका फाइल है। यहाँ पर वाव आपका फाइल है। यहाँ आपका वो मैंने बता दिया कि अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। अंदर होगा तो हुआ होगा या होगा फाइल, नहीं तो बाहर भी कुछ आ सकता है, कोई लड़के का नाम आ सकता है, वलदुन अलवलदु आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ कोई लड़की मरियम कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो फिर अंदर वाले को फाइल बना लेंगे। 12 सीगों में ये देखें, इसमें भी अलिफ लगा हुआ है,
یہ فائل ہے، فعلنا میں نا فائل ہے، فالتا میں تا فائل ہے، یہ فائل ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، یہ باہر نہیں آ سکتے ابھی، یہ ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ماضی کی گردان میں صرف 2 صیغوں میں، کیونکہ میں آگے مضارع کا بھی بتانے والی ہوں، جی ماضی میں 2 صیغوں میں فائل باہر بھی آ سکتا ہے، اندر بھی آ سکتا ہے، باقی صیغوں میں آپ کا ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ تم فائل ہے، یہاں پہ تما فائل ہے، یہاں پہ تمنا فائل ہے، یہاں پہ صرف نا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ تمنا ہے، اور پھر یہاں پہ تو فائل ہے اور یہاں پہ نا فائل ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ جی جی تو جی یہ فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے، 2 صیغوں میں اندر باہر ہو سکتا ہے، یہ بات آپ نے پکی اچھی طرح دیکھ لینی ہے۔ اچھا، اسی طرح مضارع کی گردان پہ جب ہم جائیں گے واپس، تو ہم مضارع کی گردان کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کا بھی بتا دیتی ہوں ساتھ ہی۔ فعلا سے کون سی گردان بنے گی؟ فعلا یفعلو۔ اچھا، اب یفعلو کی گردان کون سنائے گا؟ پہلے سنا دیں، پھر میں آگے چلتی ہوں، گردان کے اوپر سمجھاتی ہوں آپ کو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ جی والی السلام علیکم گردان، ورحمۃ ہاں اللہ، میں جی سنا دوں؟ جی آپ سنائیے، میں اس کو تو ہائٹ کر دوں تھوڑا، جی ہاں میں ہائٹ کر دیتی ہوں، پیچھے لے جاتی ہوں یہاں پہ، چلیے آپ سنائیے پورے کانفیڈنس۔ جی غائب کا پہلے میں سنا رہی ہوں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ پھر مؤنث کا ہے تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ پھر حاضر کا صیغے کا ہے تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ اچھا صحیح سنائی انہوں نے، کسی کو اور بھی آتی ہے تو سنا دیں۔ جی میم میں سنوں؟ جی سنائیے۔ یفعلو سوری مضارع کی گردان ہے یہ، اور غائب کا صیغہ مذکر یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون۔ تفعلون نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ یہ سوری غلطی ہو گئی نا، یہی غلطی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے، اس کو اچھی یفعلنا۔ طرح پڑھنا ہے، یفعلنا، جی تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، جی یہاں پہ آپ کو تفعلو، کانشیس ہو جانا ہے، آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، دماغ بھی کھول کے رکھنا ہے۔ تفعلونا آپ نے تفعلو، کہہ دیا نا، تفعلونا تو مذکر کا صیغہ ہے، آپ تو مذکر کے مؤنث کے پڑھ رہی ہیں نا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ چلیے جی آگے۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا۔ متکلم کے افعلو، نفعلو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ شناز کو بھی آتے ہوں گے، شناز، ایمان، دانش، یہ سب کو آتے ہیں؟ جی میم آتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی اس میم میں، آتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بنتی اسی سے، ماضی کی گردان سے ہی بنتی ہے، فعلا کے صیغے سے ہی بنتی ہے گردان، اسی میں ہم کچھ ایڈیشن کرتے ہیں، یا علامت مضارع لگا دیتے ہیں، یا تا الف نون لگا دیتے ہیں، یا تا الف نون ہم لگا دیتے ہیں شروع میں، ماضی کے اندر ہی، یا تو یا لگاتے ہیں، پہلے صیغے میں یا لگاتے ہیں، پھر آگے مخاطب کی صیغوں میں یا مؤنث کی صیغے میں تا لگاتے ہیں۔ تا مؤنث کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور مخاطب کے صیغوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور یا جو ہوتی ہے یہ غائب کے صیغوں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر الف جو ہے یہ متکلم جو ہوتا ہے، جو سنگولر متکلم ہوتا ہے اس کے لیے الف ہوتا ہے، اور نون جو ہوتا ہے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، تو یہ آپ کا اس طرح سے لگ کے یا تا الف نون۔ اب کتنے صیغوں میں جو ہے وہ یا آتا ہے؟ 4 صیغوں میں یا آتا ہے، 1 2 3 4 صیغوں میں یا آ رہا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کتنے صیغے بچ گئے؟ 4 نکال دیں 14 میں سے تو 10 رہ گئے نا، 10 میں سے 2 نکال، ایک یہ نکال دیں افعلو کا، پیچھے 9 صیغے جو ہیں ان میں آپ کا تا آ رہا ہے، 1 2، اس کو بھی لے لیں، 3 4 5 6 7 8 9، 8 میں ہی آ رہا ہے، 9 میں نہیں آ رہا، 8 میں آپ کا کیا آ رہا ہے؟ باقی 8 میں کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے، تو 4 میں یا کس میں آ رہا ہے؟ 4 صیغوں میں، یا جو ہے یہ آپ کا 4 صیغوں میں آ رہا ہے، تا جو ہے وہ 8 صیغوں میں آ رہا ہے، اور
الف جو ہے وہ ایک سیغے میں آ رہا ہے، نون جو ہے وہ ایک سیغے میں آ رہا ہے، یہ آپ کا نون بھی ایک سیغے میں آ رہا ہے، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تا والے 8 ہیں، الف والا ایک ہی ہے، نون والا بھی ایک ہی ہے، اس طرح یہ 12 سیغے بن جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ 4 سیغے یا والے بنانے ہیں جب گردان بنائیں گے، 8 تا والے بنانے ہیں، اور پھر اس ایک الف والا اور ایک نون والا بنانا ہے۔ شروع میں نون آئے گی، الف آئے گا، فالو اور نہ فالو، باقی تا والے ہیں اور یا والے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ تو آپ کو رٹ بھی جائے گا تو یاد ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سمجھنا ہے ذرا سا چیز کو، اور وہ یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے ماضی میں بھی آپ لوگوں کو بتایا نا، ماضی میں نے کیا بتایا کہ پہلے اور چوتھے سیغے میں فائل باہر بھی آ سکتا ہے، اندر بھی آ سکتا ہے، یہ جملہ رٹنا ہے آپ نے، یہ جملہ آپ نے رٹنا ہے جو میں نے بتایا ہے، فائل اندر بھی آ سکتا ہے، فائل باہر بھی آ سکتا ہے۔ ماضی میں 2 سیغوں میں ہوتا ہے، باقی 12 میں ساتھ ہی لگا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے گردان کو، ٹھیک ہے۔ 2 سیغے والا گروپ بنائیں گے، 3 سیغوں والا گروپ بنائیں گے۔ 3 سیغوں والا گروپ ہم کون سا بنائیں گے؟ ایک تو اس میں آپ کا افعلو ہوگا، نفعلو ہوگا، اور ایک آپ کا تفعلینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 جو ہیں وہ آپ کے ایک سیکنڈ، یہ تو ہو گئے 2 کا گروپ، ٹھیک ہے۔ اس میں فائل اندر بھی آ سکتا ہے اور باہر بھی آ سکتا ہے، 2 میں فائل اندر بھی آ سکتا ہے، ظاہر بھی آ سکتا ہے، اور ہڈن بھی آ سکتا ہے، 2 سیغے، پہلا اور چوتھا سیغہ ہے، اس کو لے لیں۔ باقی 3 سیغوں کا جو گروپ ہم نے بنایا ہے اس میں آپ کا فائل لازم اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سے سیغے ہیں؟ تفعلو، افعلو، نفعلو۔ ان میں فائل کیا ہوگا؟ باہر نہیں آ سکتا، لازم اندر ہوگا۔ یہ 3 سیغے جو ہیں، انتا والا اور انا والا اور نحنو والا، ان تینوں پہ پیش آ رہی ہے۔ یہ 3 سیغے جو ہیں ان کا ایک گروپ بنائیں گے، اور یہ کون سے سیغے ہیں؟ یہ تو پہلا اور چوتھا ہے نا، تو یہ 7واں ہے، اور یہ والا کون سا ہے؟ 13واں ہے، اور اگلا والا 14واں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ 7واں، 13واں اور 14واں سیغہ جو ہے اس میں فائل لازم اندر ہوگا۔ لازم اندر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہڈن ہوگا۔ جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ پہلے اور چوتھے سیغے میں فائل ہڈن ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، پہلے اور چوتھے سیغے میں فائل ہڈن تو ہوتا ہے لیکن باہر بھی آ سکتا ہے، تو وہ ایک گروپ بن گیا۔ اب یہ جن میں لازمن آپ کا اندر ہی ہوتا ہے وہ 3 ہیں، تفعلو، افعلو اور نفعلو، تو یہ 3 کا گروپ بن گیا، 7واں، 13واں اور 14واں، یہ ایک گروپ بن گیا، پہلا اور چوتھا سیغہ۔ اب آپ جو آگے باقی لے رہے ہیں، یہ کتنے سیغے بچ گئے؟ 8 بچ گئے نا آپ کے پاس، کتنے بچ جاتے ہیں؟ 5، اور نکالیں ذرا 14 میں سے 9 بچ گئے۔ 9 سیغوں کا جو گروپ ہم بنا رہے ہیں، باقی 9، ان میں فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے۔ کون کون سے سیغے ہیں؟ باقی جو 9 سیغے آپ کے پاس بچتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کون کون سے بچ رہے ہیں۔ یہ 2 نکال دیے، ان میں فائل اندر باہر آ سکتا ہے۔ یہ 3 جو میں نے بتایا ان کا ایک گروپ بنایا، تفعلو، افعلو، اس میں انتا ضمیر آتی ہے، اندر ہی آتی ہے، باہر نہیں آ سکتی، اٹیچ بھی نہیں ہے، یعنی ساتھ لگی ہوئی بھی نہیں ہے، اس میں بھی ساتھ نہیں لگی ہوئی، اس میں بھی نہیں لگی ہوئی، ان میں 3 میں ہڈن ہے، اس میں بھی ہڈن ہے، اس میں بھی ہڈن ہے، اس میں بھی ہڈن ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کون سی پروناؤن اس میں ہڈن ہوتی ہے، وہ پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اس میں انا ہے، اس میں نحنو ہے، یہ بھی ہڈن ہے۔ اب یہ رہ گئے آپ کا یفعلانی، یفعلون، یہ جو نون والے سیغے ہیں جن میں نون آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے کیا کیا؟ پیش والے سیغوں کو ڈیوائیڈ کر لیا نا، پیش والے جو تھے ان کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، ایک تو وہ جن میں فائل باہر بھی آ سکتا ہے، اور ایک وہ جن میں فائل صرف اندر آئے گا، وہ 3 سیغے ہیں۔ باقی جو 9 سیغے ہیں ان میں فائل جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جڑا ہوا کیسے ہے، یہاں پہ الف فائل ہے، یا نون کو مت سمجھیں، نون جو ہے وہ تو دمے کی طرح ہی ہے، نون از استاذہ اکول ٹو دمہ۔ تفعلین سیغہ، جی بارہ بولیے۔ تفعلین، ہاں تفعلین، ہاں، تفعلینا کا بھی نہیں ڈالیں گے، اچھا تفعلینا کو اس طرح نون والے میں شامل کریں گے نا،
जी सही है वही। पहले जो पेश वाले थे उनके मैंने 2 ग्रुप बनाए, 2 सीगों 5 सीगे थे वो, और 5 सीगों में 2 सीगे जो थे वो आपके फाइल अंदर बाहर हो सकता है, 3 जो है इनमें लाजमन अंदर होगा, लाजमन अंदर हिडन है, हिडन है ये जो मैंने बताया ये हिडन है, ठीक है। 7, 13, 14 ये 7 सीगा है और ये आपका 13 सीगा है और ये 14 सीगा है। बाकी जो 9 सीगे हैं वो नूने अराबी वाले सीगे हैं, नून वाले सीगे हैं, नूने अराबी नहीं कहे क्योंकि उसमें से 7 नूने अराबी होते हैं और 2 नहीं होते हैं। जो ये वाला सीगा होता है ये वाला और ये वाला नूने अराबी नहीं है, बाकी सारे नूने अराबी हैं। तो आप सिर्फ नून वाले सीगों पे 9 नून वाले सीगे जो हैं वो आपके क्या हैं, उनमें फाइल जो होता है, जैसे माजी के 12 सीगों में 7 लगा हुआ था ना, 2 का क्या था, अंदर भी आ सकता था बाहर भी आ सकता था, बाकी सबका 9 का 12 सीगों का क्या था, अटैच था, मुत्तसिल था। इसमें 9 सीगों में क्या है, वो आपका अटैच है। ये देखिए इसमें अलिफ लगा हुआ है, इसमें वाव लगा हुआ है, इसमें आप देखिए अलिफ लगा हुआ है, फिर इसमें आपका नून लगा हुआ है, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, हमने निकाल दिया क्योंकि इसमें हिडन है, यहाँ पर आपका अलिफ लगा हुआ है, यहाँ पे वाव लगा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे अलिफ है और यहाँ पर आपका नून है और यहाँ ये हमने उसमें डाल दिए। तो ये कितने सीगे हैं नून वाले, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी एक रह गया, ये भी इसका भी फाइल साथ ही लगा हुआ, फिर मैं बताऊंगी कौन सा फाइल है। तो नून को कभी फाइल ना समझें, नून जो है ना, नून तो कभी होता है कभी होता ही नहीं है, कभी उड़ जाता है, कुछ पीछे ऐसे हरूफ आते हैं कि ये नून उड़ जाता है, जैसे दमा उड़ जाता है ऐसे नून भी उड़ जाता है। तो नून जो है वो आपका फाइल नहीं है। फाइल क्या है, नून से पहले वाली ये हरकत है, अलिफ वाव अलिफ, यहाँ पे ये जो है इसमें भी आपका ये जो है नून जो लगा हुआ है ना, ये वाला क्यों नहीं गिरता, यहाँ पे मैंने बताया था ये नून जो है नूने निस्वा है और ये गिरता नहीं है क्योंकि ये फाइल है, ये फाइल है इसलिए नहीं गिरता। यहाँ पर भी ये फाइल है, तो फाइल साथ ही लगा हुआ है, 9 सीगों में फाइल साथ ही लगा हुआ है। दोबारा दोहराती हूँ, पहले 2 सीगे जो हैं, पहला और चौथा सीगा जो है फर्स्ट एंड फोर्थ, इनमें आपका फाइल अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है 2 सीगों में। 3 सीगों में 7वां 13वां और 14वां सीगा, इनमें फाइल मस्ट अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा, अंदर आएगा। अंदर का मतलब समझते हैं, जैसे यफालू तफालू में अंदर आता है ना, हुआ और हिया, लेकिन इन 2 सीगों में और इनमें क्या फर्क है, 3 सीगों में इनका बाहर भी आ सकता है, इनका सिर्फ अंदर आएगा, अंदर आएगा सिर्फ, अफालू का ना बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बाकी 9 सीगों में क्या फर्क है, उसमें ये फर्क है कि वो अटैच होके आते हैं। तो 3 ग्रुप्स मैंने बनाए और इस तरीके से आप तर्जमा जब करेंगे ना उर्दू से अरबी में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप उसको देख लेंगे कि अच्छा ये जो इसमें जो फाइल आ रहा है ये कौन से सीगे में से आ रहा है, वो आपके बाहर फाइल आ सकता है, पहले 2 सीगों में से आ रहा है या 3 सीगों में से 7, 13, 14 में से आ रहा है, 3 सीगों में से आ रहा है या फिर 9 सीगों में से आ रहा है। तो फिर आप आसानी से कुरान का तर्जमा पहचान भी सकते हैं और कर भी सकते हैं उर्दू से अरबी में। इसी चीज को रिपीट करेगा कोई आके जो मैंने समझाया ताकि मुझे समझ आ जाए, जो मैंने बताई है। टोटल कितने सीगे होते हैं, सबसे पहले हमने मैं 14, बताऊं हाँ ईमान 14 सीगे होते हैं, ठीक है आप बताइए। 14 सीगे होते हैं मैम। इनमें पहला और चौथा जो होता है ना, इसमें फाइल अंदर बाहर दोनों आ सकता है, हुआ और बिल्कुल हिया जो होते हैं। बिल्कुल आ सकता और है। फिर इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है 7, 13 और 14 का, इसमें फाइल मस्ट अंदर ही होगा, इसमें हिडन होता है फाइल। और तफअलु अफअलु और नफअलु 7, 13 और 14। और इसके अलावा जो 9 सीगे हैं ना, इनके साथ फाइल अटैच होके आता है। नून फाइल नहीं होता, नून से पहले वाला फाइल होता है, नून कभी होता है और कभी नहीं होता है, तो इसीलिए उसको फाइल नहीं बनाते। हाँ इसलिए मैं नून को कहती हूँ नून आता है नून जाता है जी ना, तो कभी नून लगा होता है, नून आता जाता रहता है, पीछे से कोई ऐसा जी हर्फ आएगा जो नून को गिरा देगा तो फिर नून चला जाएगा, वरना नून हाँ मौजूद जी रहता है, वो रफ़ई हालत होती है ना, जी जी मगर जी। वो गर्दान में उसमें आगे मजारे की किस्मों में हम पढ़ेंगे ना आपस में, और उसमें तो वो नून गिर जाता है। ठीक है। और 2 सीगे जो होते हैं जिनमें नून जो है वो अटैच तो होता है फाइल, लेकिन वो गिरता नहीं है लेकिन नून। उस हाँ, वो यफअलना और तफअलीना जो
तफअलना, ये वाला और ये वाला, यफअलना और तफअलना, सॉरी, यफअलना और तफअलना, ये नून निस्वा के ये सीगे हैं। नूने निस्वा है, अच्छा, नूने अभी निस्वा है। अभी आपने जो मेन बात याद रखनी है ना, वो ये रखनी है कि दो सीगे, पहला और चौथा जो है इसमें, ये तो माजी वाली बात है ना, फाइल अंदर भी हो जी सकता है बाहर भी हो सकता है। 3 सीगों में 7, 13 और 14, ये नून वाले सीगे नहीं है 7, 13, ये उसी तरह यफअलु तफअलु की तरह पेश वाले सीगे जी हैं। ये जो है इनमें फाइल जो होता है अंदर ही होता है, बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करे ना, ना जुड़ा होता है, जिस तरह जुड़ा हुआ भी नहीं होता है जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, अंदर ही है, हिडन है। आपको पता करना है कि यहाँ अंता है, यहाँ आपको पता करना है कि यहाँ अन्ना है, यहाँ पे आपको पता करना है कि नहनु है, और वो पता चल जाता है, पता चल जाता है, अलिफ से पता चल जाता है अन्ना है, नून से पता चल जाता है नहनु, और तफअलु से पता, ये तफअलु है असल में, तो इससे पता चल जाता है कि अंता है, अंता है, अंता, नॉट अंती। अच्छा, बाकी नून वाले सीगे जो हैं वो 9 सीगे रह जाते हैं, 9 सीगों में आपका साथ ही जुड़ा होता है। अभी जब हम इस चीज को सामने रख के तर्जुमा करेंगे ना, तो फिर हमारे लिए तर्जुमा बहुत ही आसान हो जाता है। मसलन मैं आपको थोड़ा सा तर्जुमा करके बताती हूँ। अब देखेंगे, पिछली दफा भी हमने तर्जुमा किया था, और उसके मुकाबले में अब भी तर्जुमा मुजारे का करना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्योंकि मुदारे पढ़ रहे हैं तो हम उसी का तर्जुमा करेंगे। तो जैसे अभी ये हम सब्र करते हैं, अब आपने देखना है कि ये जो है आपका हम का सीगा आ रहा है, तो ये कौन सा सीगा, 2 में से है, 3 में से है, ये जो फेल का फाइल बन रहा है 2 में से है, 3 में से है, या 9 में से है, ठीक है ना। तो अब आपने पहले ये पहचानना है, ऐसे ही करेंगे तो गलती कर सकते हैं, और वैसे भी आप जुमला देख के तो आपको होता है वो पता नहीं इसका क्या बनेगा, बात तो हम माजी बना देते हैं स्टूडेंट उठा के, तो ये करते हैं। तो पहले तो आपने देखना है कि ये 2 में से है। एक तरीका ये, इसमें मैं ये इसलिए भी करवा रही हूँ कि ताकि आपको पुख्ता हो जाए जो चीज मैंने ऊपर बताई है। अच्छा, अब बताइए जरा, ये किस में से, 2 में से है, 3 में से है, या 9 में से है इसका फाइल? मैम 3 में से है। 3 में से, 3 में से है, ठीक है। अब 3 वाले कौन से हैं? एक तो सीगा आपका 7वां अंता है, और एक अन्ना है, और एक नहनु है। तो फिर इसमें कौन सा आएगा 3 में से? नहनु, नहनु आएगा, ठीक है। अब नहनु जो है ये आपका फाइल है, और फेल क्या करते हैं, सब्र करते हैं, तो ये मुजारे लगाना है ना आपने, जी, नस्बिरु मैम, नस्बिरु बन जाएगा ना। अब आप इसमें ना गलती जी नहीं करेंगे, यस्बिरु या तस्बिरु या वो लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको पता लग गया कि ये जो आपका है, ये आपका 3 सीगों में से है, और कौन सा वाला है, जो आपका 14वां वाला है, 14th वाला है। एक 7वां होता है, एक 13 होता है, और एक 14 होता है, तो ये आपका 14 वाला है। तो आप ज़ाहिर नहनु करेंगे ना, नहनु फाइल बनाएंगे इसमें, और फिर नहनु हम सब्र करते हैं, नहनु के लिए नून आता है 14वें सीगे में, इसमें अलिफ आता है, और इसमें क्या आता है, ता आता है। तो 7वां होगा तो ता लगाएंगे शुरू में, इसमें अलिफ लगाएंगे 13वें में, इसमें ये। तो हम सब्र करते हैं, नस्बिरु, वो ठंडा पानी पीते हैं। अब मैं इसमें बताऊं आप मैम, देख लें, ये बहुत सारे। यशरिबुल माल बारिदा। अच्छा, आप पहले सीगे में जाएं। अब फेल तो जो आपका वो पानी पीते हैं ना, पानी तो जो जी बन जाएगा वो मफूल यशरिबु, बन जाएगा, पीते हैं, ठीक है ना, ये आपका फेल बन जाएगा। अब फेल को आपने जी सीगे में लेके जाना है, तो कौन सा सीगा बनता है, 9 में से है, 2 ये में से है, या 3 में से? 2 यशरिबु पीते हैं, हम्म, ये 9 में से बनेगा ना, वो 9 में पीते से, हैं, यशरिबूना। हाँ, यशरबूना, ठीक है, 9 में से है, और कौन सा है, क्योंकि वो है थर्ड पर्सन है, तो यशरबूना बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुश्किल से मुश्किल जुमला जो है उसको बना सकते हैं। ये चीज आपने लाजम अपने पल्ले बांध लेनी जो मैंने बताई है, ये मैंने आज तक किसी क्लास में नहीं बताई, लेकिन मैंने कहा जरा सा और आसान करते हैं, क्योंकि आगे हमने और भी चीजें पढ़नी है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अब इसमें क्या है, अल्लाह की इबादत करते हैं, एक तो ये जमा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप देख लीजिए, करते हैं के लिए क्या आएगा, इबादत करते हैं, ये फेल हो गया, किसकी इबादत करते हैं वो मफूल हो गया, और कौन इबादत कर रहा है वो फाइल हो गया। तो अब फाइल देख लीजिए कौन से सीगों में से, 2 में से है, 3 में से है, या 9 में से है। 2, 3 में से मैम,
ہاں 3 میں سے کیسے ہے؟ کیونکہ ہم آ رہا ہے نا نعبداللہ 14واں ہاں، سیگا ہے میم 14واں 14 سے ہم لگا ہوا ہے نا، تو ہم کیا ہوتا ہے؟ وہ متکلم کا سیگا ہوتا ہے. متکلم جی کے 2 ہی سیگے ہمارے پاس، ایک تو میں کرتا ہوں اور ایک ہم کرتے ہیں. تو ہم کے لیے جمع کا سیگا ہو گیا، اور وہ آپ کا لاسٹ والا سیگا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اچھا کیا بنے گا یہ پھر؟ نعبداللہ نحبدو میں فائل کیا ہے؟ فائل ہم ہے میم، ہم نحنو ہے نا. نحنو اچھا نحنو وہ نحنو ہے کہاں؟ بولیے نعبداللہ، وہ یہ نون ہے میم جو شروع میں آ رہا ہے. ہاں تو نون تو علامت ہے نا، نون تو ضمیر نہیں ہوتی نا، اس کو ضمیر مت کہا جی کریں، یہ تو علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مضارع کی علامت ہے نا. جو آپ کا جی جی نحنو ہے وہ تو ہڈن ہے. میں نے بتایا ہاں 3 جی وہ سیغوں میں ہڈن ہے. فائل ہڈن ہوتا جی ہے، جی جی تو فائل فائل ہڈن اس ہوتا میں ہے. ہڈن ہے. میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں آ گیا تین نا میں سے فائل. آگا میں کون سے جی سیغے میں سے؟ تین سیغوں 3 میں میں سے سے ایک ہے کون نا. سا والا ہے؟ کرتا ہوں واحد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جی 13 والا ہے نا. جی تو 13 والا کیا ہوتا ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں. اذکر اللہ. ہاں تو 3 والے میں 13 سیغہ ہے، تو اس میں الف آتا ہے شروع میں. تو آپ کیا کریں گے؟ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو اذکرو کرو. اچھا ان تینوں سیغوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں آخر میں پیش آ رہی ہے. اس میں بھی پیش آ رہی ہے. وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اس میں آپ نے واو نون لگایا تھا کیونکہ 9 میں سے تھا. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے کیا لگایا تھا؟ نصبرو. تو اس میں آپ نے نصبرو نہیں کرنا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو 3 سیغے ہیں نا، ان میں پیش آتی ہے آخر میں نصبرو. ٹھیک ہے، نصبرو، واو الف نہیں لگانا. ان 3 سیغوں میں یہ جو 3 سیغے ہیں ان میں پیش آتی ہے اینڈ پہ، تو کبھی یہ والا نہیں لگانا. اسبرو تو ویسے ہی، اذکرو تو ویسے ہی واحد ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی جی واحد ہے. اور یہ والا جو ہے اس کے اندر ہی ضمیر آ رہی ہے نحنو کی، تو واو الف باہر نہیں لگانا آپ نے. پھر جب اندر ضمیر آ جاتی ہے تو دو فائل تھوڑی بناتے ہیں کہ اندر بھی فائل آ رہا اور پھر بھی واو الف بھی آپ لگا رہے. تو آپ نے جب یہ بنایا تھا آپ کو سمجھ آئی تھی کہ نصب رو ہی لکھنا ہے، نصب رو نہیں لکھنا. جی نہیں تو وہ تو ہاں جمع کا صیغہ ہو جائے گا نا استاذہ، وہ پھر اس میں چلا جائے گا. ہاں وہ پھر کیا ہوگا؟ واو نون والا. مضارع میں نون واو الف آتا ہی نہیں ہے. مضارع میں آپ نے گردان دیکھی ہے، مضارع کی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں آپ کا واو نون ہی آتا ہے یا پھر پیش آتا ہے. واو نون الف نون اور یا پیش آ رہا ہوتا ہے، واو الف کہیں نہیں آتا. واو الف آتا ہے ماضی میں، ماضی کے گردان میں واو الف آتا ہے جمع کے صیغے میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نصب رو رہنے دینا ہے کیونکہ اس کے اندر ہی فائل ہے، آگے فائل نہیں لگانا. اسی طرح سے یہ یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ واو الف نہ لگا دیں آپ کہیں کہ یہ جمع کا صیغہ بنانا ہے. یہ واو الف ماضی میں لگتا ہے. مضارع میں تب واو الف آتا ہے جب کوئی پیچھے سے نون کو گرانے والا آئے گا. نون کو گرائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ جو واو بچ جائے گا نا نون سے پہلے، اس کے آگے الف پروٹیکشن کا لگائیں گے، تو وہ آپ کا پھر مضارع کا صیغہ جمع کا بنے گا. تو وہ جب آئے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے. ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اذکرو آئے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر فائل ہے تو باہر مت فائل لگا دینا ایک اور. دو فائل نہیں ہوتے. اچھا اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب اللہ فائل ہے، ٹھیک ہے، اور فائل باہر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے تو یہ کون سے سیغوں میں سے آ رہا ہے؟ 2 میں سے، 3 میں سے یا 9 میں سے؟ 2 میں سے دو میم. میں سے. 2 میں. جب آپ سمجھ کے کریں گے نا، تو جب تکے ماریں گے تو پھر آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ کے کریں گے تو فار ایور وہ ہول لائف کے لیے آپ کی، پھر پڑھانے کے لیے بھی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو اللہ جو ہے فائل ہے، اور یہاں پر گناہوں کو بخش دیتا ہے. گناہوں کو کیا ہو گیا؟ کو سے پہلے جو آتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، بخش دیتا ہے. اب فائل جو ہے وہ ظاہر جب آتا ہے تو 2 ہی سیغوں میں آتا ہے، تو کون سا سیغہ لگائیں گے؟ 2 سیغوں میں سے ایک مذکر کا، ایک مؤنث کا ہے. ایک یفعل مذکر ہوا کا ہے. صیغہ لگے گا میم. بنائی یغفر 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 اللہ الذنوب. یغفر
اچھا اب یہ یغفر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا فائل باہر بھی ہو سکتا ہے اور اندر بھی ہو سکتا ہے، تو آپ باہر والا فائل لگا دیں. اگر یہ والا فائل نہ ہوتا نا، وہ گناہوں کو بخش دیتا، تو پھر ہم یہی والا لگا لیتے یغفر. لیکن چونکہ فائل ظاہر آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہ والا باہر فائل لگائیں گے. باہر بھی آ سکتا ہے اور کسی صیغے میں نہیں آئے گا، پہلے اور چوتھے میں بس ظاہر فائل آ سکتا ہے. یغفر اللہ فائل ہے، یہ بخش دیتا ہے کس کو؟ گناہوں کو. کیا آئے گا؟ الذنوب، الذنوب لگا یغفر اللہ الذنوب. الذنوب. زم کی جمع ہے ذنوب، ٹھیک ہے. الذنوب یہ ہو گیا آپ کا. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، فائل پھر کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ رزق دینے والا ہے، ہمیں کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. یہ سب سے پہلے آپ نے تعین کرنا ہے کس کو دیتا ہے، وہ مفعول ہو گیا. کون دینے والا ہے؟ کیا وہ دو اللہ۔ سیغوں؟ ہاں، دو سیغوں میں سے آ رہا ہے فائل آپ کا، یا 3 میں سے آ رہا ہے، یا 9 میں سے آ رہا ہے؟ وہ آپ نے دیکھنا ہے. تو یہاں پر کون سے سیغوں میں سے آ رہا ہے فائل آپ کا؟ 3 میں سے 3 میں سے آ رہا ہے یا 2 میں سے آ رہا ہے؟ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. 2 میں سے آ رہا ہے نا، اللہ 2 رزق میں دے سے رہا ہے آ ہمیں۔ رہا ہے. تو پھر یہ مذکر ہے، تو مذکر کے لیے کون سا صیغہ آتا ہے؟ پہلا سیگا واحد۔ پہلا صیغہ ہے یرزقو، یرزقو. اور آگے یرزقو میں رزق کے معنی بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ضرورت نہیں ہے جی آپ کو مفعول آگے لگانے کی، آپ صرف کیا کریں گی؟ فائل لگیں. لیکن ہمیں ہے نا، ہاں، جی. ہمیں تو مفعول ہے. نون کا آئے گا میم، یرزقون اللہ، نون نہ آئے گی نا. یرزقون یرزقنا اللہ. تو یرزقو میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا فائل جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اللہ. تو صیغہ کیا ہے؟ وہ آپ کا 2 میں سے آئے گا جب آپ کا فائل ظاہر ہوتا ہے. یرزقو ہو گیا. اب دیکھیں اللہ آپ کا فائل ہے اسم ظاہر، تو اگر آپ اس کو یہاں پہ یرزقو کر کے اللہ لگا دیں گے تو یہ آپ کا نا ضمیر وہاں پہ اکیلی پڑی رہے گی. میں نے کیا سکھایا تھا کہ جب آپ کا فائل اسم ظاہر آ رہا ہو اور ضمیر اللہ، مفعول آ رہی ہو، تو پھر ہم اس کو پہلے لا کے فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اکیلی نہ پڑی رہے. تو یرزقو اللہ اللہ یہ آپ کا بن ہو۔ جائے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اب 1-2 جملے رہ گئے، ہم یہ کر لیتے ہیں. ان کا ریویژن بھی ہو جائے گا، کچھ لوگ نئے ہیں کلاس میں تو ان کے لیے بھی ہو جائے گا. اور ویسے بھی اللہ اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھول دے گا. فیوچر میں میننگ کرنا ہے تو مضارع استعمال ہوگا، اس میں کوئی نہیں ہے. چلیں کریے. یفتح اللہ صدرنا للاسلام، للاسلامی. اسلامی، سوری آپ لام کو کے خود ہی ساتھ آ رہا ہے برا لگ رہا اسلامی. ہوگا للاسلام جی جی لگاتے. جی، میں وہی اچھا، سوچ رہی تھی میں نے ہاں کیا کیونکہ لکھا ہم ہوا نے ہے. کبھی سنا نہیں ہوتا نا وہ اس طرح سے، للاسلامی ہی سنا جی ہوتا ہے زیر کے ساتھ. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے. جی اللہ. ہاں، فعل کیا ہے؟ کھول دے گا. ٹھیک ہے نا، کیا کھول دے گا؟ ہمارا سینہ. کس کے لیے کھولے گا؟ اسلام کے لیے. یہ جو کس کے لیے ہوتا ہے نا، یہ متعلق بنتا ہے. جی ہمارا یہ مفعول بنے گا. کس کا کھولے گا؟ ہمارا مفعول. اور کھول دے گا یہ فعل، یہ اللہ فاعل ہے. تو اب ہم اس کو کرتے ہیں فتح کریں گے یا شرح کر لیں. اچھا کون سا صیغہ بنے گا؟ فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے تو پہلا یا چوتھا؟ 2 میں سے، 2 میں سے 2 میں کون سے سا؟ بنے گا پہلا یا چوتھا. تو کون سا 2 چوتھا میں والا سے بنے گا پہلا، یا پہلا؟ پہلا کیونکہ والا. فاعل مذکر ہے پہلا تو والا۔ فعل بھی آپ کا کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا. شرح اللہ. شرح اب کریں گے میم. شرح کر لیں نا، شرح فتح بھی. اللہ صدور، ہاں کیونکہ سینہ کھولنے کے صدورنا۔ لیے شرح، ربی جی شرح جی، لی بھی شرح پڑھتے ہیں نا صدر آپ لوگ. آتا ہے نا. ہاں، جی جی سینہ کھولنے کے لیے شرح کا لفظ زیادہ موضوع ہے. فتح وغیرہ دروازے وغیرہ کھولنے کے لیے فتح. ٹھیک جی ہے نا. فتح کے معنی میں آتا ہے نا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کہ جب شہر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو پھر شہر فتح ہو جاتا ہے نا. جب اس کے گیٹ پہ چڑھ جاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو شہر ہوتے تھے ان کے چاروں طرف دیوار بنائی جاتی تھی اور اس میں ایک بڑا گیٹ لگایا جاتا جس کو کوئی پھلانگ نہ سکے، اور اس پہ پہرہ دار بھی ہوتے تھے جیسے آج کل کی جیلیں کر لیں، تو اس طریقے سے بنایا جاتا. تو پھر جو اس کو پہرہ داروں کو ختم کر کے اور دروازہ کو کھول کے اندر گھس جاتے تھے پھر وہ فتح کر لیتے تھے. تو بیسیکلی اس کا کنسیپٹ وہ کھولنے کا ہے. تو یہاں پر کیا کھولنا ہے، بٹ اس میں کیا ہے آپ کو اشرح کرنا ہے. اچھا شرح اللہ شرح فاعل اسم اللہ ظاہر ہے. ہاں کیا کھولے؟ صدورنا،
हाँ सुदूरना। हमारा सीना, एक ही सीना है। सदरना। सदरना। हाँ, अच्छा। सुदूर नहीं आएगा, सदरना, सदरना हमारा लिल सीना। इस्लामी। लिल इस्लामी। दाल पे तो सज मैम जज़म होगी ना? एक सद सेकंड, नहीं, क्या वे कह रहे हैं? हाँ, वो यहाँ पे दाल पे दाल पे जज़म, मैं, दाल पे हाँ वो जज़म। हाँ। मैं कंफर्म करी थी। सदरना। सज मेरा जी जी, यहाँ पे सवाल है कि यहाँ तो ये फेल माजी नहीं है ना, यहाँ हाँ तो मैंने बना मुदारी दिया है ना, गलती से बना दिया मैंने, जी। है मुजारे कर यशरह। लेते हैं, मुजारे में भी वही होगा, ठीक है। मुजारे में भी आपका सीगा जो होता है, वाहिद का सीगा यशराहू और तशराहू, दो सीगे जो होते हैं ना, वो वाहिद की सीगे होते हैं, वाहिद मुजक्कर का और मुन्नस का। तो हमने मुजक्कर का लगाना है, तो यशराहू करेंगे। यशरह। यशरहुल्लाहु। यशराहू, ठीक है। जी मुजारे में जबर नहीं यशरह। आती, वो माजी था इसलिए मैंने जबर लगा दी थी, ठीक है। वो यशरह। फतहा कर रहे थे, तो वो उसी से मैंने शरहा कर दिया फिर। तो यशरहुल्लाहु सदरना, रा पे जबर क्यों लगाई है? क्योंकि वो आपका मफूल बन रहा है और मुदाफ बन रहा है, इसलिए एक जबर लगाई है। अलिफ लाम भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया अलिफ? मैंने कहा है मफूल पे, फाइल पे अलिफ लाम लगाते हैं, तो वहां जब आपका मफूल जो होता है वो आपका मुजाफ बन जाता है, तो फिर अलिफ लाम भी नहीं लगाते और तनवीन भी नहीं लगाते, तो सिर्फ एक हरकत लगाते हैं, सदरना लिल इस्लाम। मुसलमानों ने गाय को ज़बह किया। अब इसमें देखें ये कौन से वाले में से, 9 में से है, 3 में से है, 2 में से है, फाइल किस में से? सबसे पहले तो ये आप किस्सा खत्म करेंगे, फाइल किस में से है। जब ये हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती ये फर्स्ट आएगा ना, पहला आएगा, क्योंकि इसम जाहिर है, हैं। फाइल जाहिर है। फाइल इसम जाहिर है, ठीक है, मुसलमान जी फाइल है, ठीक है, तो वो आपका वो बन जाएगा। और वो दो ही सीगों में आता है इसम जाहिर फाइल, पहले और चौथे में। और फिर ये क्या है? मुजक्कर है मुसलमान। अब इसमें जी जब मुसलमान कह देते हैं ना हम, तो मुसलमान में सारी चीजें आ जाती हैं, मुजक्कर मुन्नस सब आ जाता है मुजक्कर के सीगे में। तो अब आप क्या करते हैं उसके लिए? फिर डोमिनेट जो होता है मुजक्कर का ही सीगा होता है, वही रखते हैं। और क्या है, जब फाइल इसम जाहिर यस आता है, ये ज़हन में रखना है कि जब फाइल इसम जाहिर होता है तो दो, पहला और चौथा सीगे में से आता है, ठीक है। तो पहला और चौथा सीगे में से यहाँ मुजक्कर है, तो मुजक्कर आएगा तो क्या आएगा? ज़बा, यज़बाहुल। यज़बहु, यज़बहु, ठीक है। अब क्या है? फाइल इसम जाहिर लगाएं, अल अल मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। और आगे क्या है? किसको ज़बा किया? बकरा। अल अल बकरता। अल बकरा। क्यों अब अल मैंने क्यों लगाया है? यहाँ तो नहीं लगाया था, क्योंकि वो मुजाफ बन रहा था। अब ये मुजाफ नहीं बन रहा, अल बकरता, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर इसी तरह आपने बड़े बड़े जुमले बनाने हैं ना, या कुरान का उर्दू में तर्जुमा करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये 3 में से है। ये बहुत एक इजी भी चीज है, इसलिए मैंने कहा बता दूं, मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको गर्दान का समझ आ गया कि उसमें 14 सीगे होते हैं। तो 14 में से जितने पेश वाले कितने होते हैं? पेश वाले हमारे पास कितने होते हैं, और नून वाले कितने होते हैं? ये 2 तरह की सीगे होते हैं मुजारे की गर्दान में। तो नून वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 9, और ये वाले कितने होते हैं? 6 होते हैं। मैं सही कह रही हूँ? 6 नहीं, मतलब ये 8 करेंगे, नहीं इसको 5 कर दे और इसको 9 कर दे। ये 5 होते हैं, पेश वाले 5 होते हैं। अब मैं गिनवाती हूँ कौन कौन से होते हैं। पेश वाले 5 होते हैं और नून वाले 9 होते हैं। अच्छा, अब ये कौन कौन से होते हैं? जरा 5 कौन से होते हैं गिनवाएं। यफअलु, मैम यफअलु, तफअलु, फिर तफअलु, तफअलु, ते से अफअलु और तफअलु, नफअलु। फिर अफअलु अगेन से नफअलु। आपका एक क्या होता है? तफअलु होता है। तफअलु तफअलु दोबारा। गाइब का, गाइब में तफअलु होता है। तफअलु, यस। पेश वाले अच्छा, 5। उसके बाद अफअलु और नफअलु। कोई गलती हो तो मुझे बताइए, तो नहीं होगा अच्छे से। फिर तफअलु, नफअलु, अफअलु और नफअलु। ठीक है। अब ये हो गए कितने? यफअलु, तफअलु, तफअलु 2 हो गए। यहाँ मैंने 3 डाल दिए ना, इसलिए गलती हो गई, ज्यादा लग रहे थे। अफअलु और नफअलु, तो ये आपके 5 से इनका एक ग्रुप बनाना है। इनका फाइल क्या है? अंदर भी आता है, बाहर भी आता है। बाकी जो 3 मैंने बताया ना, एक ये वाला अंतर ज़मीर वाला, एक अन्ना ज़मीर वाला, एक नफअलु, ये 3 कहीं नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगाना है इनमें। और बाकी जो सीगे कितने बचते हैं? 9। 9 में नून आता है, और नून वाले ये जो 9 सीगे हैं, इनमें फाइल किधर होता है? इनमें फाइल किधर होता है? अटैच होता है मैम, साथ ही होता है, साथ अटैच ही होता है, साथ ही होता है। साथ मुस्ततिर। ही होता है।
ان 2 میں باہر بھی آ سکتے ہیں، اندر بھی. ان 3 میں اندر ہی ہوتا ہے، ساتھ نہیں ہوتا، اندر ہی ہوتا ہے. اور 9 میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کا صیغہ 9 میں سے آ جائے گا تو فاعل اس کے ساتھ ہی صیغے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. آپ کو باہر یا ہڈن یا کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا. آج ہم اپنے اس پہ چلتے ہیں اور دماغ کو بالکل فارغ کر لیں. اور یہ ابھی ہم نے پہلے فعل ماضی میں تاکید پیدا کی تھی، تو وہ کس سے کی تھی؟ کون بتائے گا؟ ماضی میں کس سے تاکید آتی ہے؟ لقد سے میم، قد سے، دونوں سے آ سکتی ہے. قد ٹھیک ہے، لقد، لقد قد سے سے بھی تھوڑی آتی ہوتی ہے، اور لام سے جو پھر زیادہ کرنی ہو تو پھر اس میں یہ ہو جاتی ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ کرنی ہو تو پھر کیا کرنا ہوتا تو ہے؟ واو قسمیہ، واو قسمیہ. قسم بھی لے آتے ہیں، اس میں قسم لے آتے ہیں. جی اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا کوئی جھوٹا ہے یا کوئی بہت ہی معتبر شخص ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، قسم کھانے والا کون ہے اس سے بھی جی تاکید آتی ہے کہ وہ قسم کھانے والا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قسم کھا رہی ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ تاکید آ گئی نا. اچھا، تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ماضی پہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. کون قسم کھا رہا ہے، پھر قسم جو کھا رہا ہے قسم کیا کھائی گئی ہے، کس چیز کی کھائی گئی ہے، کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے. ہمیشہ بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد لام اور کاف، یہ 4 چیزیں مل کے ماضی کو پختہ کرتی ہیں، ماضی میں تاکید کرتی ہیں. مضارع میں تاکید کیسے پیدا ہوگی وہ ہم پڑھیں گے. اور کون آ کے پڑھے گا اس کو؟ آج میرے ریگولر میں پڑھوں. میں پڑھوں. میم چلیے پاکستان میں اصل میں آج لائٹ جو ہے نا شٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے، بریک ڈاؤن ہے. تو میرا ہاں خیال ہے وہی اس نا، وجہ سے کچھ لوگ نہیں آئے. ورنہ تو سب سے وہ پہلے آئے ہوتے ہیں جی اسٹوڈنٹ، جی، میرے سے فوزیہ پہلے بھی بیٹھے. اسی لیے نہیں آئی آج. فوزیہ فوزیہ سب نہیں سے آئی. پہلے آتی ہیں. دبئی میں کیا مسئلہ ہے؟ دبئی ان کا تو پھر دبئی ویسے کا ہی پتہ ہے. نہیں، پاکستان میں تو آج پورے پاکستان میں شٹ ڈاؤن، بریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے لائٹ کا. قدسیہ بھی وہیں سے ہے نا، وہ بھی نہیں آئی. ہاں وہ اسی وجہ اور سے باقی شاید جو نہیں آئے. یہاں سے وہ سب آئے ہیں باہر والے. چلیے ٹھیک ہے، انڈیا والے ہیں. کوئی نہیں، انشاءاللہ کلاس سن لیں گے بعد میں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی انشاءاللہ. چلیے پڑھیے. فعل پڑھوں؟ مضارع میں تاکید پیدا کرنا. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ فعل، جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہاں میم. ہو رہی ہے جی، نظر آ گئی مجھے. چلیے پڑھیے. فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کرتے ہیں. یہ نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور شد والا بھی. ساکن نون کو ساکن نون کا مطلب خفیفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں. ساکن کا مطلب کیا ہے؟ جزم والا، ساکن کا مطلب ہے جزم کہ اس والا کے اوپر نون. سکون ہو. نہیں، ہاں جی جزم والا، سکون ہوگا. سکون والا. یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے. اور شد والے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اوپر تشدید بھی آ سکتی ہے. یہ 2 جی وہ طریقے کے مشدد نون ہوگا. ہوتے ہیں. اچھا، اس کو کہتے ہیں نون خفیفہ. خفیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکا. اور یہ ہوتا ہے ہلکا. ثقیلہ. ثقیلہ کا مطلب ہوتا ہے ہیوی. تو یہ 2 طرح کی نون جو ہے فعل مضارع پہ آئیں گے. اور یہ نون کو اس میں تاکید پیدا کریں گے مضارع میں. پڑھیے. نون خفیفہ نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید بھی لگایا جاتا ہے. ہاں، اس کے اوپر فردر کیا کرتے ہیں؟ جیسے قد پہ لام لگاتے ہیں، ان پہ لام لگاتے ہیں. اور وہ لام کہاں لگتے ہیں؟ مضارع کے شروع میں. ماضی کی شروع میں تو قد نہیں لگتا تھا، اور نہ لام جو ہے وہ ماضی کے شروع میں لگتا تھا، بلکہ وہ الگ سے لگتے تھے. لیکن یہ والا لام جو ہے یہ اسی مضارع کے اوپر شروع میں لگے گا، مضارع کے صیغے کے اوپر. آگے. نون خفیفہ کی نسبت نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہے، اور یہ فعل جی مضارع کا انتہائی تاکیدی اسلوب ہے اور قرآن میں انتہائی. کثرت سے استعمال ہوا ہے. بالکل. اچھا، نون ثقیلہ بھی زیادہ استعمال ہوا ہے بنسبت نون خفیفہ کے. ٹھیک ہے، نون ثقیلہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یعنی انتہائی تاکیدی اسلوب استعمال ہوا ہے فعل مضارع کا قرآن میں. لقد کا بھی آپ دیکھتے ہیں، لقد اگر ماضی پہ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے قسم اس میں موجود ہی ہے. وہ قسم کے برابر ہوتا ہے لقد ماضی کے اوپر جب آتا ہے. مضارع پہ نون ثقیلہ اور لام لگ جائے تو اس میں بھی انتہائی درجے کا تاکیدی اسلوب ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ اور جملہ اسمیہ میں نون کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو فعل میں ہوتی ہے تاکید. جملہ اسمیہ میں کیسے ہوتی ہے تاکید؟ جملہ کیسے؟ اسمیہ میں انا کے ساتھ میم، انا کے ساتھ. ٹھیک ہے، انا انا کے کے ساتھ. ساتھ. اور اور لئی- قد آئی تھنک سو جملہ اسمیہ میں بھی قد آتا ہے. نہیں، جملہ اسمیہ میں نہیں آتا قد، صرف ماضی پہ آتا ہے. یہ اچھی بات آپ کلیئر کر لیتے ہیں ساتھ ہی اپنی بات. ماضی پہ جملہ اسمیہ پہ قد نہیں آتا.
آپ دیکھ لی ہمیشہ فعل ماضی کے اوپر آتا ہے، اور کبھی قد آتا ہے، صرف کبھی لقد بھی آتا ہے. انا اور انا ما، انا ما بھی جو ہے نا یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. اس میں تاکید زیادہ ہے انا ما میں، انا میں تاکید کم ہے. انا بھی تاکید پیدا کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، آتے دونوں جملہ اسمیہ پہ ہیں، یہ شروع میں یہ بیچ میں آتا ہے، اور یہ انا ما بھی آتا ہے. انا ما کا یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پہ بھی آ جاتا ہے، جملہ فعلیہ پہ بھی آ جاتا ہے، یہ دونوں پہ آ جاتا ہے. یہ جملہ اسمیہ پہ بھی آتا ہے اور جملہ فعلیہ پہ بھی. اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، یعنی بہت زیادہ اس میں تاکید ہوتی ہے. اونلی کا معنی دیتا ہے یہ، اونلی، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں، اونلی کا معنی. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ پہ تاکید ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آ رہے تھے کہ یہاں سے نون خفیفہ، ہاں آگے نون پڑھیے. اور یہ خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع کے صرف 8 سیغے بنتے ہیں، جبکہ نون ثقیلہ کے ساتھ تمام سیغے استعمال ہوتے ہیں. فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے استعمال کے بعد جو گردانیں بنتی ہیں وہ درج ذیل ہیں. ابھی بہت ہی آسان طریقے سے بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، اس میں بہت سر کھپاتے ہیں اور رٹے لگواتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ہماری مضارع کی گردان، فعل سے یفعلو، ٹھیک ہے، یفعلنا، یفعلانی، یفعلونا، یہی ہوتا ہے نا جو آپ کی گردان ہوتی ہے، وہ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، اور افعلو اور نفعلو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب چیزیں نہیں آ رہی یہاں پہ، کچھ مسنگ ہے، ٹھیک ہے. تو کیا یہاں پر کیا مسنگ ہے اور کیا ایڈ ہے؟ تو اس کو اصل میں کیا ہونا چاہیے، یفعلو ہونا چاہیے، سیغے کو یفعلو. تو جب آپ نے اس کے اوپر ایک تو لام شروع میں لگا دیا، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ تاکید کے لیے مضارع کے شروع میں آئے گا، یا کے اوپر، تا کے اوپر بھی آ رہا ہے، سب پہ آ رہا ہے. اچھا، آخر میں کیا آ رہا ہے، نون خفیفہ آ رہا ہے. خفیفہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سکون ہے. تو یہ آپ کا اصل میں کیا تھا، یفعلو تھا. جب آپ کا نون لگا تو یہ یفعلو جو تھا یہ زبر میں چینج ہو گیا، کیونکہ ہم اس کو یفعلن نہیں پڑھ سکتے، اس کے مقابلے میں یفعلن پڑھنا زیادہ ایزی ہے. تو جو پیش والے سیغے ہوں گے نا، جتنے بھی پیش والے ہیں، کتنے پڑھے ہم نے، 5. یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. تفعلو کے 2 پڑھے تو یہ 5 ہوتے ہیں. ان کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، زبر لگا دینی ہے. نون خفیفہ لگانے سے پہلے زبر لگانی ہے، پیش کو زبر میں چینج کر دینا، ٹھیک ہے. وہ جب آپ کا یفعلہ ہو جائے گا پھر نون آگے خفیفہ لگا دے اور یفعلن بن جائے گا، لا یفعلن. تو یہ تو لگے گا ہی ساتھ. اس کے بعد مثنیٰ میں یہ والے، مثنیٰ کے سیغوں میں یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو آسانی ہوگی، چاروں سیغے کام کرتے ہیں. پھر کس پر یہ نہیں آتا، نون خفیفہ اور لام. یہ آپ کا، یہ کون سے 2 سیغے ہیں، یہ 2 سیغے کون سے ہیں، یہ والے اور یہ والے، پہچان ہے کچھ؟ جمع کیا ہے نا، یہ جمع کے 2، یفعلون، جی مؤنث نہیں جمع کے کون سے جمع والے، یفعلنا ہے نا ایک تو. مؤنث کے سیغے ہیں، نون جی نسواں کے، مؤنث کے، نون نسواں کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے. جی اگر جی جمع مذکر کے کہیں گی تو وہ ایک تو وہ یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے، ٹھیک ہے. جمع مذکر جب کہیں گے تو وہ غائب کا یہ والا ہے اور مخاطب کا یہ والا ہے. یہ نون نسواں کے جو 2 سیغے ہیں ان کے اوپر آپ کا نہیں آئے گا، اور مثنیٰ کے سیغوں پہ نون نہیں آئے گا، نون خفیفہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 2 سیغے یہ ہو گئے کون سے، نون نسواں والے، اور 4 مثنیٰ والے. 6 سیغوں پہ نہیں آئے گا، باقی 8 سیغوں پہ آپ نے لگانا ہی لگانا. اور طریقہ کیا ہے اس کا، میں نے آپ کو بتایا، جہاں پر پیش آئے گی وہاں پر پیش کو زبر میں چینج کر کے نون خفیفہ لگانا ہے. اور باقی رہ گیا جہاں پر آپ کا واو آئے گا، واو نون آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر آپ کا واو نون، یفعلونا ہوتا ہے نا، یہاں پہ تفعلونا ہوتا ہے، صحیح ہے. ان 2 سیغوں کو پہلے لے لیتے ہیں. تو اب ان سیغوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا آپ کا سمپلی آپ کیا کریں گے کہ یفعلونا کا
نون گرائیں گے اور وہ بھی گرا دیں، وہ اور نون دونوں گرا کے پیچھے یفعلو رہ جائے گا نا، یفعلونا میں سے جب وہ نون گرا دیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ یفعلو رہ جائے گا۔ اب یفعلو کے اندر آپ نے نون خفیفہ ڈالنا ہے، نون ثقیلہ کا بھی یہی طریقہ ہوگا، نون خفیفہ کا بھی یہی ہے، سیکھ لیں۔ تو نون خفیفہ ڈال دیں اور بس یہ آپ کا بن جائے گا، پیچھے لام لگا دیں، وہ نون دونوں گرا دیں گے، یہاں سے بھی وہ نون دونوں گرا دیں گے، پیچھے پیش رہ جائے گی، اس پیش کو آپ نے زبر میں چینج نہیں کرنا جیسے یہاں کیا ہے۔ اگر آپ پیش زبر میں چینج کر دیں گے تو پھر ان سیغوں میں اور ان سیغوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ پہچان نہیں پائیں گے کون سا سیغہ ہے، واحد کا ہے یا کون سا سیغہ ہے۔ تو اس پر آپ کی پہچان یہی ہے کہ وہ نون گرا ہوا ہے تو پیش آپ نے باقی رہنے دینا ہے۔ یہ جمع کے مذکر کا اور یہ بھی مذکر کا سیغہ ہے، اس میں آپ نے پیش کو برقرار رکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جمع کے سیغے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیش کو گرانا ہے، زبر لانی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ دمے والے سیغے ہیں۔ اب پیچھے کتنے سیغے رہ گئے؟ پیچھے کتنے رہ گئے؟ ایک رہ گیا آپ کے پاس، یہ والا تفعلینا والا، یہ رہ گیا بس۔ اس کا تو آئے گا ہی نہیں، اس کا بھی نہیں آئے گا، باقی یہ بھی غائب ہو گئے بیچ میں سے۔ تو یہ دو مذکر کے ہم نے کر لیے اور باقی پیش والے کر لیے۔ اب یہ ایک رہ گیا جس میں انتی ضمیر ہوتی ہے، تفعلینا کا صیغہ۔ اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں آپ کا یا نون ہوتا ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا نون دونوں گرانے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے وہ نون گرایا تھا، یہاں پہ آپ یا نون گرا دیں گے۔ یا نون جب گرائیں گے تفعلینا میں تو پیچھے تفعلی رہ جائے گا، تفعلینا میں سے یا نون گرا دیں گے تو لی رہ جائے گا، تو اس کے آگے آپ نے نون خفیفہ لگا دینا۔ بس یہ کرنا ہے آپ کو۔ اس کو آپ بنانا سیکھیں، اس کو آپ پہچاننا سیکھیں، سیغوں کو، اس کو رٹنا نہیں سیکھنا۔ پہچاننا کیسے ہے کہ کون سی سیغوں میں زبر آنی ہے، جن پہ پیش آتی ہے ان پہ زبر آنی ہے۔ باقی رہ گئے نون والے سیغے، ان پر آپ نے جمع والے سیغوں میں پیش لگانی ہے وہ نون گرا کے، اور تفعلینا والے سیغے میں آپ نے یا نون گرا کے، زیر پیچھے رہ جائے گی، اس میں تو زیر آپ کے پاس آلریڈی ہے، آپ کو کچھ لگانا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی پیش آپ کے پاس پہلے سے تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی زیر آپ کے پاس پہلے سے ہے، تو آپ نے اس کو آگے نون خفیفہ لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اس میں انتی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ان میں آپ کو پتہ ہے یفعلو میں ہوا ہوتی ہے، اس میں ہیا ہوتی ہے، اس میں انتا ہوتی ہے، اس میں انتی ہے، اس میں انا ہے، اس میں نحنو ہے، اس میں ہم ہے، اور اس میں یہ والے اس میں ہم ہے نا، اور اس میں کیا ہے؟ انتم ہے۔ جس آپ کو فائل پتہ ہی ہونے چاہیے، اور پتہ ہی ہے آپ، وہی ہوا ہما کی ضمیریں جو ہوتی ہیں اس میں فائل بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کون آ کے کرے گا، تھوڑا سا بتائے گا کہ کیسے میں نے بتایا، ڈیوائڈ کیا میں نے، سمجھ آئیے؟ تو آپ نے نون خفیفہ لگانا ہے تاکید کے لیے اور لام لگانا ہے شروع میں، ٹھیک ہے۔ اور کہ کہاں لگانا ہے زبر اور کہاں لگانا ہے پیش، کچھ میں زبر آئے گی نون سے پہلے، ساکن سے پہلے، کچھ میں پیش آئے گی، ایک میں زیر آئے گی، ایک میں زیر آئے گی تفعلینا میں، بس یہ ڈیویژن ہے اس کی۔ باقی یہ جو ہیں 6 سیغے ان میں تو آئے گا نہیں، ٹوٹلی 8 سیغوں میں آئے گا نون ساکن۔ تو جب آپ ثقیلہ کی پڑھ لیں گے تو یہ اور واضح ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ ثقیلہ کی زیادہ آسان ہے۔ طریقہ یہی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں یاد رکھنا کہ اچھا ان سیغوں میں نہیں آتا دو میں، اس میں پوری گردان پہ ہی آپ نے نون ثقیلہ لگانا ہے، نون تشدید والا لگانا ہے، پیچھے لام بھی آئے گا۔ طریقہ یہی ہے، جہاں پیش آئے گی وہاں پہ زبر، اور جہاں پہ وہ نون آئے گا وہاں پہ پیچھے وہ نون گرا کے پیچھے پیش رہ جائے گا، اس کے آگے آپ نے نون ثقیلہ لگا دینا، اور یہاں پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا نون گرا دیں گے تو پیچھے آپ نے اس پہ لگا دینا، نون ثقیلہ لگا دینا۔ کر لیں اس کو بھی تاکہ واضح ہو جائے۔ یہ دیکھیں اب آپ کی نون ثقیلہ کی گردان، جو پیش والے سیغے ہیں ان پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیش گرا کے زبر لگانی ہے۔ یفعلو تھا، یفعلو پیش گرائی زبر لگائی، یہاں تفعلو تھی پیش گرائی زبر لگائی، یہاں پر بھی پیش تھی تفعلو میں پیش گرا کے زبر۔
یہاں پہ تفعلینا تھی، اس کو تو الگ کر دیں، صرف آپ ابھی پیش والے سیگے لے لیں سارے. افعلو نفعلو میں آپ نے کیا کیا؟ پیش گرائی، لام پہ زبر لگا دی، لام پہ پیش تھی زبر لگا دی. شروع میں آپ نے کیا لگایا؟ لام، وہ تو جو لگانا ہی لگانا ہے تاکید کے لیے. آخر میں آپ نے کیا لگانا ہے؟ نون زبر والی. وہاں پر آپ نے نون ساکن لگائی تھی خفیفہ، یہاں پر آپ نے نون ثقیلہ تشدید والی لگانی ہے، اور اس پہ زبر بھی ہوتی ہے، اس پہ زبر بھی ہوتی ہے. یہ شکل ہے اس نون ثقیلہ کی، وہ ایڈ کرنا ہے آپ نے. اچھا، اب یہ والے سیگے جو میں نے آپ کو بتائے ان میں زبر آئے گی جتنے پیش والے ہیں، اور جہاں پہ وہ نون تھا یہاں بھی وہ نون تھا، یہاں بھی وہ نون تھا. ان دو میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نون گرا دینا اور نون ثقیلہ لگا دینا. یہ اتنے تو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں. اچھا، تفعلینا کو بھی لے لیتے ہیں. تفعلینا بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے پچھلی والی گردان میں، تو اس میں بھی ہم نے کیا کیا تھا؟ یا نون گرائی تھی اور پیچھے تفعلی رہ گیا تھا، اور نون مشدد ہم آگے لگا دیں گے یہاں پہ. وہاں نون خفیفہ لگایا تھا، یہاں ثقیلہ لگا دیں گے. تو یہ سیگے تو آپ کو سمجھ میں آ گئے، کیونکہ ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ بتائیں. یہ جو پہلے ہم پچھلی گردان میں کر چکے ہیں وہ یہاں پہ جو کیا ہے وہ کلیئر ہو گیا. پیش والے سیگوں میں پیش گرانی ہے، زبر لگانی ہے، پھر نون ثقیلہ لگانا ہے. وہ نون والے سیگوں میں وہ نون گرانی ہے، تو پیچھے جو رہ جائے گا اس کے آگے نون ثقیلہ لگانا ہے. اور جو تفعلینا والا سیگا ہے اس میں یا نون گرانی ہے، آخر سے وہ نون نہیں ہوتی ہے، اس میں یا نون ہوتی ہے، وہ گرانی ہے، اور تفعلی رہ جائے گا اور نون ثقیلہ لگا دیں. اگر اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو اس سے آگے پھر ہم چلتے ہیں کیا کرنا ہے. ہاں جی میم، سمجھ میں آ گئی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو جی یہ جی تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا، تھوڑا سا آپ اس پہ ورک کریں گے اپنی طرف سے بھی، تو پھر انشاءاللہ بہتر سمجھ میں آئے گا. اور ریپیٹ بھی کروں گی، ایکسرسائزز بھی کریں گے ہم انشاءاللہ. تو ابھی ہم نے یہ کیا ایک دفعہ کرنا؟ میم میں ریپیٹ کروں. ہاں، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ ریپیٹ کریں نا، بعض دفعہ اسٹوڈنٹ سے جی زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. جی، ایک تو یہ جو پیش والا سیکھا تھا جیسے یفعلو، تو اس میں ہم لام کے اوپر پیش کی جگہ زبر کر دیں گے اور نون کا ایڈیشن کر دیں گے، چاہے نون ثقیلہ ہو خفیفہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ چاہے خفیفہ ہو چاہے ثقیلہ ہو. اور جو اینا والا سیکھا تھا تفعلینا والا، اس میں ہم لام کے نیچے زیر رہنے دیں گے اور بس یا نون گرا کے اور نون اور شد ایڈ کر دیں گے. بالکل. اور جو پیش ہے جس میں واو نون ہوتا ہے جیسے یفعلونا، تو اس میں بھی لام کی پیش کو ہم نیچے اڑیں گے اور واو نون کی جگہ ہٹا کے صرف نون شد یا نون ساکن ایڈ کر دیں گے. بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے. ہاں، یہ اور 3 باقیوں میں اسٹیپ. وہ باقیوں میں تو ابھی ٹھیک ہے. پڑھنا ہے نا، باقیوں میں تو پڑھنا ہے نا. باقی کون سے سیگے رہ گئے؟ یہ ہم نے کر لیے ہیں، یہ والا بھی کر لیے ہیں، پیش والے بھی کر لیے ہیں، اور تفعلینا واحد مثنیٰ والا کے بھی کر سیگے لیے. میم رہ گئے ہیں اور جمع مؤنث کے 2 سیگے رہ گئے ہیں، ہاں، یہ رہ گئے ہیں 4 اور یہ 2 رہ گئے ہیں. 6 اور 12 والا. ہاں، یہ والا جمع کا ہے جس میں پیش آ رہی ہے نا، یہ جمع کا ہے. یہ بھی جمع کا ہے جس میں پیش آ ہاں رہی میں ہے. دوبارہ جمع ریپیٹ کریں مؤنث نا، کا. مجھے تو سمجھ نہیں آیا. نون ثقیلہ اور خفیفہ. پہلے تو آپ بولیں کہ نیگیٹو سوچ نکالیں کہ یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، جی بہت ہی آسان ہے. یہ پیش آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں سے آگے سے واو نون گرا ہوا ہے، کیونکہ باقیوں پہ کہیں بھی پیش نہیں آ رہی، صرف یہاں 2 پہ ہی پیش آ رہی ہے. تو ہاں یہ ہاں پیش جو ہوتی ہے واو کے برابر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب آگے سے واو نون گرایا ہوا ہے. یہ واو نون والے سیگے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی. ٹھیک ہے، یا جی فعلونا. جی. اور پہلے تو آپ کو گردان آنی چاہیے نا، گردان پہلے گردان پہ ورک کریں، سمپل گردان یاد کریں، پھر یہ بات آئے گی. جن کو گردان یاد ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہاں پر یفعلونا ہوتا ہے، یہاں تفعلونا ہوتا ہے، تو آپ نے واو نون یہاں بھی گرایا، یہاں بھی گرایا، پیچھے پیش رہ گئی تو اس کے بعد نون ثقیلہ لگا دیا. ٹھیک ہے، اور جہاں پر پیش تھی وہاں سے پیش گرا کے آپ نے زبر لگائی ہے سارے پیش والے سیگوں میں، اور نون ثقیلہ لگایا. یہاں پر آپ کا یا نون تھا تفعلینا، تو آپ نے یا نون گرا کے پیچھے زیر رہ گئی. تو یہ چیز تو بہت ہی آسان ہے. یہ کوئی کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، پہچاننے بھی آسان ہے. اور اب ہمارے پاس یہ سیگے کون سے رہ گئے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. جو ہم نے کر لی ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ ان کو رکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہم نے کر لیا، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی ہٹا دیتے ہیں.
یہ بھی کر دیتے ہیں اور یہ بھی کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس 4 صیغے مثنیٰ کے رہ گئے اور 2 جو ہیں نون نسواں کے رہ گئے. اب اس میں مجھے بتائیں نون نسواں کے کون سے صیغے ہیں؟ یہ تو واو نون والا تھا نا، یہ تو جمع مذکر کا تھا، اور یہ میم یفعلنا اور تفعلنا. یفعلنانی، نانی والے 2 صیغے، نانی کو یاد کرنا ہے جی. آج آپ نے، اپنی نانی کو یاد کریں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ 2 صیغے جو ہیں یہ آپ کے کون سے صیغے ہیں؟ یفعلنانی اور تفعلنانی، یہ 2 صیغے جو ہیں یہ نون نسواں والے صیغے ہیں. ان کے اوپر ہمارا ورک کرنا رہ گیا، باقی بہت آسان ہے. نون نسواں والے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یفعلنا ہوتا ہے نا، یفعلنا ہوتا ہے، اور یہاں تفعلنا ہوتا ہے گردان میں، ٹھیک ہے. اب یہ نانی کیسے بنا ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ کیسے بنے. تو کون سا والا پہلے کریں؟ یہ والا پہلے کر لیتے ہیں، ان کا نمبر پہلے ہے، انہیں کو پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہم پہلے کر لیتے ہیں. تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے، اس کی اصل پہ جانا ہے، یہ ہے یفعلانی. یہ کیا ہے؟ یفعلانی. اب یفعلانی میں لام آپ نے شروع میں تاکید کے لیے ڈالا تو لا یفعلانی، ٹھیک ہے. اب آخر میں کیا کرنا ہے، آپ نے جو نون لگا ہوا تھا نا، نون کو جو یفعلانی کا جو نون تھا نا اس کو صرف آپ نے تشدید دے دینی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اصل میں کیا تھا؟ یفعلانی تھا. یہ سب سے آسان ہے، یفعلانی، یہ آپ کا مثنیٰ کا صیغہ ہے. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یفعلانی ہے، یہ آپ نے یہاں لام لگانا ہے، لا یفعلا ہو گیا، اور اس پہ تشدید ڈال دینی، یفعلانی بن جائے. کوئی مشکل ہے؟ آپ نے یہ جو نون ساکن والا تھا نا پہلے یفعلانی میں، نون جو تھا اس کے نیچے زیر تھا نا، تو اب اس نون کے اوپر آپ نے تشدید بھی ڈال دینی ہے، ایڈ کر دینی ہے. زیر تو پہلے سے لگا ہوا ہے، آپ نے تشدید ڈال دینی. یہ جو زیر ہے نا یہ مثنیٰ کی علامت ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے. تو اس کو آپ نہیں گرائیں گے، آپ اس کے اوپر صرف اونلی آپ نے تشدید ڈال دینی ہے. یہاں آپ نے واو گرایا تھا، نون ثقیلہ ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے پیش گرایا تھا، زبر دی تھی، لیکن یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں گرانا، سمپلی آپ نے لام لگانا ہے اور تشدید ڈالنی ہے. 2 کام کرنے. جب آپ نے یہ والا بنا دیا تو یفعلانی لتفعلانی لتفعلانی لتفعلانی، چاروں ایک ہی جیسے بنیں گے. لانی، لان، نون 2 ہو گئے ہیں، یہ اب لانی نہیں رہا، یہ لانی ہو گیا. لا یفعلانی. الف، یہ جو الف ہے نا اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، اس کو پڑھنا ہے آپ نے. یہ آپ کی ضمیر ہے، اس کو گرا نہیں سکتے، یہ ضمیر ہے، یہ مثنیٰ کی علامت ہے. لتفعلانی لتفعلانی لتفعلانی. اصل کیا تھی؟ یفعلانی. آپ نے شروع میں لام ایڈ کیا، آخر میں جو نون تھا نا زیر والا اس پہ تشدید ڈال دے. اتنا سا کام ہے. اگر سمجھ آ گیا تو میں اگلے پہ چلتی ہوں، نانی والے پہ. یہ تو میرے خیال میں سب سے آسان ہے، اس میں تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف ایک تشدید ڈالی ہے، ایڈ کی ہے، اور لام شروع میں لگایا. کیا خیال ہے؟ جی استاذہ یہ آسان ہے، یہ سمجھ آ آسان گئی. ہے، سمجھ ہے نا. بتا دے جی. تو پھر میں آگے چلتی ہوں. میں سمجھتی ہوں شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ ریپیٹ کروں. اچھا جی، اچھا، آئی ہوپ کہ سب کو آ گیا ہوگا. تو یہ بھی ہماری کلیئر ہو گئے. یفعلانی تھا، آپ نے کچھ نہیں کیا، لام لگایا اور نون کے اوپر تشدید ڈال دی. یہاں پہ نانی میں دیکھیں ابھی کیا کرنا ہے. یہ اصل میں کیا تھا، اس کو پہلے ہم اصل کا دیکھ لیتے ہیں. یفعلنا تھا، یفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا اصل صیغے ہیں نا جو مضارع کی گردان میں ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے. اب اس میں آپ کا کیا ہے؟ یفعلنا، نون پہ زبر ہے، اور یہ نون کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اس کو گرا نہیں سکتے. یہ اور نون، یہ ہے بھی نون نسواں، اور یہ ضمیر بھی ہے، یہ فائل بھی ہے، اور یہ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتی، مبنی صیغہ ہے یہ، اس میں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی نون، یہ رہتی ہے ہمیشہ، کبھی نہیں گرتی. یہ باقی سارے صیغے گر جاتے ہیں، نون یہ 2 نہیں گرتی. اچھا، اب اس کو بھی نہیں گرانا ہم نے،
اور ہم نے اور کیا کرنا ہے اس میں کہ نون ثقیلہ بھی ڈالنا ہے. تو شروع میں تو لام لگا دیں گے، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، وہ لگا دیا ہم نے. اچھا اس میں ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ نون بھی رکھنا ہے اور آنی ساؤنڈ بھی آگے اس میں نون ثقیلہ بھی ڈالنا ہے. تو نون ثقیلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک نون ادھر اور ایڈ کرنا ہے ثقیلہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کتنے ہو گئے نون؟ 3 نون ہو گئے. تو عربی زبان میں اگر ایک ہی حرف 3 بار آ جائے تو اس کو پڑھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھی لیٹر آپ قرآن مجید میں دیکھیں 3 لیٹر ایک ساتھ نہیں آ سکتے. تو اس کو پڑھنے میں آسانی کرنے کے لیے پھر ہم نے کیا کیا، بیچ میں ہم نے الف ایڈ کیا. یہ الف کا ایڈیشن کیا ہم نے. جو پہلا والا نون ہے اس کے بعد الف ایڈ کیا ہے، اور پھر ہم نے کیا کیا ہے، اس نون پہ جو زبر تھی اس کو زیر میں چینج کیا ہے. اگر آپ ان سیغوں کو بنانے جائیں گے تو آپ کو مشکل لگے گا 2 سیغوں کو. اس کو آپ یہ یاد کر لیں کہ ان کو یاد ہی کر لیں کہ یہ 2 سیغے جو ہیں یہ نانی والے سیغے ہیں. نانی ان میں ساؤنڈ آئے گی تو ان کو بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. سمجھا میں نے آپ کو دیا ہے کہ جو پہلا والا نون ہے اس کے بعد نون ثقیلہ ایڈ کریں گے اور اس کے بیچ میں ایک الف لگائیں گے. جب آپ الف لگاتے ہیں نا تو پھر آپ زبر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. جب آپ نے الف ایڈ کر لیا نہ کر لیا تو اب اگر اس کو آپ پڑھیں گے نون کے اوپر زبر، نون ثقیلہ پہ تو زبر ہوتی ہے نا، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا. یہ بن جائے گا لا یف ال نا، بلکہ لمبا کریں گے اور نا، تو یہ نانا بن جائے گا. آپ نے نانا نہیں بنانا، آپ نے نانی بنانا ہے. بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس نون کو آپ نے زیر میں چینج کر. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کو ویسے یاد کرنا ہے. یفعلنانی، یفعلنا تو ہوتا ہی ہے نا ہمارے پاس، پہلے سے ہوتا ہے. تو اس کے آگے آپ نے الف ایڈ کرنا ہے اور نون تشدید والی زیر والی، زبر والی نہیں. نانا نہیں بنانا، نانی بنانا. تو یہ 2 سیغے. یفعلنا، یفعلنانی، تفعلنا، لتفعلنانی. کیا خیال ہے؟ مائک کھولیں. ایک نون ہمارے پاس زبر والا ہے یفعلنا، آگے آپ نے آنی ساؤنڈ ایڈ کرنی ہے. جیسے یہاں بھی آپ کرتے ہیں نا آنی ساؤنڈ ایڈ کرتے ہیں، وہی والی آنی جو تشدید والی آنی ہے وہ آپ نے ان کے آگے بھی ایڈ کر دینی ہے. سمپل. یہاں پر آپ نے کیا ایڈ کیا تھا؟ کیا ایڈ کیا تھا؟ آنی ساؤنڈ ایڈ کی تھی نا. وہی آپ نے اس نون کے بعد جو آپ کا تفعلنا کا صیغہ ہے نا، یفعلنا اور تفعلنا کا صیغہ ہے، نون پہ زبر ہے، اس کے آگے وہی والی الف اور نون تشدید والی زیر والی لگا دینی جو یہاں آپ نے مثنیٰ میں لگائی تھی. ٹھیک ہے، دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو. اتنا اس کو سمپل کریں گے نا اتنا اچھا ہے. یفعلنا آپ کا بیسک ہے، تفعلنا آپ کا بیسک ہے. یفعلنا یہ آپ کا بیسک ہے. اس نون پہ زبر ہے، آپ نے کچھ بھی کم نہیں کرنا، کچھ بھی کام نہیں کرنا. آپ نے ایڈ کرنا ہے لام شروع میں. ٹھیک ہے، یہ لام دونوں پیارے ہاں نہیں لگا دینا، بس یہ بات. اب ایزی ہو گیا. مثنیٰ میں یہ فرق ہے، مثنیٰ میں آپ کا پہلے سے الف لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ لگا ہوا تھا. آپ کی جو نون زیر والی تھی اس کو آپ نے تشدید میں چینج کیا تھا. یہاں پر آپ نے الف بھی ایڈ کیا کیونکہ آپ کے پاس الف نہیں تھا، تو الف بھی ایڈ کیا اور نون. اس سے یہ مثنیٰ کا صیغہ نہیں بن گیا، یہ مثنیٰ کا صیغہ نہیں بن گیا کہ آپ سمجھیں کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہم نے بنا دیا شاید نون زیر لگا کے. یہ صیغہ جمع کا ہی ہے، اس میں آپ کی ہنہ ضمیر ہے فاعل. اس نون کے اندر یہ 3 نون ہے نا، یہ ایک نون یہاں پر ہے، 2 نون یہاں پر ہے، 3 نون ہے. یہ اس میں جو 2 نون ہے نا، وہ نون جو ہے اس میں ایک نون جو ہے وہ تو آنے کا لگایا آپ نے یہاں سے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو نون ہے وہ آپ کا ضمیر ہے ہنہ. اس پورے کو ہنہ ضمیر سمجھ لیں آپ، اس میں ہنہ ضمیر ہے تشدید والا. اب اس سے اوپر آسان طریقہ نہیں ہے میرے پاس.
یفعلنا کا سیغہ ہے. آگے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ یہ زیر نہیں لگانی, یہ میں نے پتہ نہیں کیوں لگائی. آپ نے آنی کا اضافہ کرنا ہے. آنی, آ کہاں سے آ جائے گا, وہ پیچھے سے آ جائے گا. صرف الف اور نون اور زیر کا اضافہ کرنا ہے, اور کچھ نہیں کرنا. الف نون تشدید والی اور زیر, یہ لگا دیں. تو اس گردان کو آپ نے لکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کی. پیچھے والی کم استعمال ہوتی ہے, اس کے صرف آپ دیکھ لیں کہ کون کون سی سیغوں میں سے آتا ہے. وہ 8 سیغوں میں آتا ہے صرف, اور کون سے نہیں آتے. ایک تو یہ 4 نہیں آتے, اور 2 جو ہے وہ نون نسوہ کے نہیں آتے, نون خفیفہ والے میں, ٹھیک ہے. 4 یہ نہیں آتے اور 2 آپ کے یہ نہیں آتے. اس میں سارے سیغوں پہ آ رہی ہے, 14 کے 14. پیش والے جو سیغے تھے ان پہ زبر لگائیے, اور جو واو نون والے تھے ان پہ پیش لگائیے, ٹھیک ہے. اور جو مثنیٰ والے سیغے تھے اس میں سے آپ نے تفعلینا میں آپ نے کیا کیا, وہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ یا نون گرا کے تو اس میں ہم نون سکیلا لگا دیں گے. ان 4 سیغوں میں ہم نے کیا کیا ہے, ان میں آپ نے یفعلانی تھا, صرف آپ نے نون پہ شد ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا, اور یہ لام لگایا اور نون پہ شد ڈال دیے. ان 2 سیغوں میں جو آپ کے مؤنث کے سیغے تھے, یفعلنا تفعلنا, اس میں بھی آپ نے لام لگایا شروع میں, اور آگے الف نون جو ہے وہ تشدید والی لگائی ہے. آپ نے یہ ایڈیشن کیا, بس یہ ایڈیشن, الف نون اور تشدید والی اور زیر والی, زبر والی نہیں لگانی. اس گردان کو ضرور لکھیے گا, پچھلی والی لکھیں یا نہ لکھیں, لیکن یہ والی ضرور آپ نے لکھنی ہے. اسی سے یاد کریں, فا عین لام سے. اچھا, اس کو بھی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں, بس ٹائم ہے, پھر ہم بند کریں گے انشاءاللہ کلاس. تو پہلے تو بیسک گردان یاد کریں, اگر آپ کو بیسک گردان کی سمجھ نہیں ہے پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. تو بیسک گردان جو ہے اس کی ہم پہلے پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی ایک دفعہ اور, تاکہ سب کو سن کے کچھ یاد ہو جائے, پھر ہم کریں گے. چلیے اس کو میں ہائڈ کرتی ہوں. باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو ہے نا یہ قرآن مجید سے آپ کو مثالیں دی ہوئی ہیں, اور آپ نے صرف سیغے پر پہچاننے ہیں کہ کون سا سیغہ ہے. چلیں اس کو کر لیتے ہیں پہلے. آپ مجھے بتائیے گا, یہاں پہ تو خیر لکھا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں نہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو پہچانیں کہ یہ کون سا سیغہ ہے, یہ والا سیغہ کون سا ہے. یہاں پہ زبر آ رہی ہے, سیغے جو ہے نا ان کی پہچان بھی آپ کو کرنی آنی چاہیے. کوئی سیغہ ہمیں کیسے بتانا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایل شیپ بناتے ہیں. ایل شیپ بنا کے آپ سیغے کا پتہ کرتے ہیں. وہ مثنیٰ کا ہے, واحد کا ہے, اوپر سے پتہ چلے گا, اور پھر یہاں سے پتہ چلے گا کہ وہ غائب کا ہے یا اس کا ہے, مخاطب کا ہے یا متکلم کا ہے, جب آپ ایل شیپ بنائیں گے. اب آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہاں پہ زبر آ رہی ہے, آپ کو اس طریقے سے پہچاننا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سے سیغوں میں سے ہے, یہ پیش والے سیغوں میں سے ہے, جن میں پیش آتی ہے لام کے اوپر. تو اس میں سے پھر یہ کون سا سیغہ ہے؟ پہلا سیغہ ہے استاذہ. پہلا سیغہ میم, ینصرو. ینصرن, ٹھیک ہے نا. یہ ینصرو سے پھر ینصرنا بن گیا. بالکل, آپ نے کیا کیا, پیش کو گرا کے زبر لگائی, اور آپ نے کیا کر دیا, سمپلی آپ نے نون تشدید والا آگے ایڈ کر لیا. صحیح ہے. یہاں پر دیکھیں آپ کو سکیلا ہی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سکیلا یاد کرنے ہیں. اب یہاں پہ ینصرن آ رہا ہے, ینصرنا نہیں آ رہا, ینصرا, یہ والا ینصرا اور یہ بھی ینصرا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اس میں بھی نون, اس میں بھی آپ کا یہ پیش کے اوپر پیش کی بجائے زبر آ رہا ہے, تو یہ بھی کون سا سیغہ ہے؟ پہلا سیغہ میم. پہلا سیغہ ہے. پہلا اس میں بھی دیکھیں فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے. جب فاعل آپ کا اسم ظاہر آئے گا تو پہلا 2 سیغوں میں سے ہی ہوگا نا, نہ 3 میں سے ہو سکتا جی ہے نہ میم. 9 میں سے ہو سکتا ہے, وہ آپ کا جب فاعل اسم ظاہر ہے. اب اس میں دیکھیں یہ کون سا ہے, یہ مذکر تدخلنا. کا جمع کا ہے, جی. تدخلن, حاضر کا. ہاں, حاضر کا ہے اور جمع کا ہے, اور کون سا والا ہے, مذکر. مذکر کا ہے. جمع. مذکر کا کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ تدخلونا. پیش سے پتہ چل رہا ہے. جی جی. جب یہاں پر آپ کی لام کلمے پہ پیش آئے گی نا, یہاں زبر آئے گی, تو وہ تو آپ کا ان سیغوں میں سے ہوگا جن پہ پیش آتی ہے, آپ ہٹا کے زبر لگاتے ہیں. جب یہاں پہ آپ کو پیش نظر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واو نون والے سیغوں, واو نون گرائی ہوئی ہے, تو آپ کا یہ یا تو مخاطب کا جمع کا سیغہ ہے یا غائب کا سیغہ ہے. تو یہ آپ کا کس کا ہے, مخاطب کا سیغہ ہے, جمع کا. ٹھیک ہے, کتنا آسان ہے نا. قرآن مجید میں تو پہچاننا ہے ہمیں کہ اس کا فائل کیا بنائیں گے ہم, بس اتنی سی بات ہے. تو فائل یہاں پر کیا بنائیں گے, انتم بنائیں گے, ہے نا, یا تو جی ہم بنائیں گے. اگر یہاں پہ یدخلن ہوتا تو پھر ہم کیا بناتے, ہم بناتے فائل. اچھا جی, یہ نون جو ہے نا یہ ثقیلہ ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ نون نسوہ وغیرہ نہیں ہے.
اچھا اب اس میں دیکھیں لتدخلن، یہ والا کون سا ہے؟ وہی ہے استاذہ، وہی جمع کا سیم مذکر کا. وہی ہے، جمع کا ہے کیونکہ یہاں پہ جی پیش آ رہی ہے. اگر زبر ہوتی تو وہ آپ کا واحد وہ آپ کا وہ 5 سیغوں میں سے ہوتا، ٹھیک ہے، جن پہ آپ کی پیش آتی ہے پھر گرا کے زبر لگاتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں لأقعدن، یہ 13واں سیغہ ہے استاذہ. یہ 13واں سیغہ ہے، واحد متکلم کا جی سیغہ ہے. یہ اصل متکلم میں کا. کیا تھا؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ پیش والا تھا. اقعدو تھا نا، ہے نا؟ اقعدو. تو یہ پیش والا تھا، آپ نے پیش کو گرا کے زبر لگائی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں اصل میں پیش تھی، یہاں پہ آپ نے گرا کے زبر لگائی ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، یہ بھی سیم ہے، وہی سیم سیغہ ہے. سیغہ ہے. اب آپ نے زبر لگائی اور اس میں انا ضمیر ہے، آتی ین. اب یہاں پہ یہ کھڑی زبر نہیں آ رہی تھی، یہاں پہ کھڑی زبر آ رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کھڑی زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پہ تو نہیں آئی تھی انا ضمیر کے لیے، یہاں پر آ رہی میم ہے. یہ کیا اس کا نارمل سیغہ کیا ہوگا، یہ والے کا؟ اس والے کا نارمل سیغہ آپ پہچانے نا جی کیا ہے؟ پہلے تو روٹ ورڈ نکالیں پھر آپ کو نارمل سیغہ پتا چلے گا. آتی ہے نا، ویسے آتی ہے حمزہ اس کا تا جو الف یا، تو میم حمزہ تا یا، ٹھیک ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے. حمزہ تھا یا. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جب تک آپ روٹ ورڈ نہیں نکالیں گے آپ کو سیغے کا نہیں پتا چلنے والا. روٹ ورڈ پتا ہونا چاہیے. یہاں کاف عین دال تھا، یہاں پہ الف آ گیا روٹ ورڈ کے اندر. اب جب انا ضمیر کا بھی الف ایڈ کیا شروع میں، یا تا الف نون میں سے جب یہ والا ایڈ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ 2 الف ہو گئے، 2 الف ہو گئے. عربی زبان میں جب 2 الف اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یا تو کھڑی زبر ڈالتے ہیں یا پھر ہم یہ کرتے ہیں مت ڈالتے. تو یہ جو آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہے نا، ایک تو روٹ ورڈ کا الف ہے اور ایک انا ضمیر کا آپ نے لگایا. سمجھ آئیے؟ جب انا ضمیر والے واحد متکلم کے سیغے پہ آئیں گے تو یا تا الف نون میں سے الف لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ یہاں بھی لگایا آپ نے، لگایا ہے نا. یہ الف کیوں لگایا آپ نے؟ انا کا لگایا نا، اقعدن، تو یہ الف آپ نے انا کا لگایا. تو یہاں پر ایک پہلے سے الف موجود روٹ ورڈ کا موجود تھا، تو یہ 2 جمع ہو کے آ ہو گئے. تو آتی ین یہ ہو گیا. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ اب آپ پہچانے اصل میں کیا تھا. زبر آ رہی ہے یہاں پہ زبر آ رہی ہے، تو کیا تھا یہ؟ اصل میں پیش والا سیغہ ہے نا. پیش والا سیغہ اور پیچھے الف آئے تو کیا ہوتا ہے؟ واحد متکلم کا سیغہ ہوتا ہے. اس پیش کو آپ نے گرا کے زبر لگائی. سمجھ آئی؟ اگر آگے جی. تو بتا دیں. اب یہاں پر بھی دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ کا روٹ ورڈ میں بھی حمزہ آ رہا ہے. الف کبھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا، یہ بھول جائیں. حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ کبھی الف مت بتائیں، الف تا یا لوگ بتا دیتے ہیں لیکن کبھی بھی نہیں ہوتا الف روٹ ورڈ. حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. اس میں جب آپ نے انا ضمیر کا بھی الف ایڈ کیا، اگر یہ انا ضمیر والا سیغہ نہ ہوتا تو یا ایڈ کرتے نا، یا تا ایڈ کرتے یا نون ایڈ کرتے. لیکن جب انا ضمیر والا سیغہ آیا واحد کا تو ہمیں ایک اور حمزہ ایڈ کرنا پڑا، تو 2 حمزے ہو گئے. اس لیے یہاں پہ آپ کو مد نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اب اگلے والے میں آتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. اغویتنی اصل میں کیا ہے؟ یہ روٹ ورڈ نکالیں، یہ ہے ہمارا سیغہ، ہم نے وہ بھی پہچاننا ہے. اس کو غین پہچاننا وہ ہے، یا ہے، اس کو چھوڑ دیں. غین اس وہ میں یا. ہمیں نون مشدد یہ والے کرنے ہیں، نون ثقیلہ والے کرنے ہیں. تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ فائل کیا ہے؟ کون سا سیغہ ہے؟ انا. انا. تو اقعدو انا. ہاں، تو انا. اب آپ کا ادو والا پیش والا سیغہ تھا تو آپ نے زبر لگائی ہے نون تشدید سے پہلے. فوراً جی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زبر لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پیش والا سیغہ ہے، اور شروع میں یہ آ گیا ہے تو یہ آپ کا انا ضمیر کے لیے آیا. اچھا، اسی میں آتی ینا بھی آ گیا. آتی ینا کو ہم نے اوپر نہیں کیا نا، ابھی کر رہے ہیں. ہاں کیا ہے، ادا کیا ہے، آگے یہ بھی مفعول میم کیا ہے. انا کی ہی ضمیر ہوگی، تو یہ واحد کیونکہ اس میں متکلم بھی کا زبر جی آ رہی ہے نا. واحد متکلم، کیونکہ کھڑی زبر بھی آ رہی ہے اس میں. لام کلمے پہ آپ کا پیش کی بجائے زبر آئے اور نون ثقیلہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا نون جو ہے ثقیلہ ہے، وہ تاکید کے لیے. تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اور کوئی ورڈ نہیں ہے اس آیت میں، جس طرح قرآن میں یہ یوز ہوتے ہیں. اچھا اب اس کو پہچانیے، زبر آ رہی ہے یہاں پہ لام کلمے پہ، تو یہ کون سا سیغہ ہوگا؟ یعلمنا. یعلمن. واحد. یعلمونا میم یہ غائب کا جمع کا سیغہ ہے.
غائب کا ہے, مذکر جمع کا. کا نہیں ہے. غائب کا ہے, جمع کا نہیں ہے, واحد صیغہ ہے کیونکہ مذکر. زبر آ رہی ہے نا. واحد کا. سوری جی. سوری. جی جی اگر یہاں پہ سوری. پیش ہوتی تو پھر وہ نون گرا کے پیش لگاتے ہیں. تو بس اس جی طرح جی آپ نے جی. پہچان کرنی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں صرف پہچان کرنی ہے, رٹے نہیں لگانے, کوئی اس کا وہ نہیں کرنا ہم نے. اب یہاں پر دیکھیں آپ کون سا والا ہے, اس کو دیکھیں, یہاں بھی زبر آ رہی ہے. وہی ہے یا علمنا والا ہی ہے. ہاں وہی ہے, اس میں واحد مذکر کا صیغہ ہے, غائب کا. یا لگی ہے نا تو غائب کا ہوگا. ٹھیک ہے, زبر آ رہی ہے, پیش کو گرا کے زبر لگائی گئی ہے, اور اس میں آپ کا یا لگا ہوا ہے, تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسی میں یا لگتی ہے نا. تا لمنا ہوتا ہے یا آ لمنا ہوتا ہے یا نا لمنا ہوتا ہے, تو پھر ضمیر چینج ہو جاتی ہے, ہوا نہیں ہوتی. یہاں پر بھی ایسی ہے, زبر آ رہی ہے. تو قرآن مجید میں اس کا بہت استعمال ہے. اب جب بھی آپ تلاوت کریں گے نا, خدارا وہاں پہ جب بھی نون آئے نا, خفیفہ یا ثقیلہ آئے, تو اس کے صیغے پہچاننے کی کوشش کریں. یہ نانی والے صیغے بھی کم استعمال ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس میں آتا ہے نا, نون نسواں بھی آتا ہے نا, نون تاکید میں نون نسواں, تو اس میں پھر نانی ہو جائے گا. اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جو اصل صیغہ ہوتا ہے اس کے آگے الف نون اور یہ کر دینا ہے. نون ثقیلہ پہ تو زبر ہے نا, لیکن نون نسواں میں آپ نے زیر لگانی ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی کہ مجھے مذکر کیوں بنا دیا, نانا کیوں بنا دیا, نانی کیوں نہیں بنایا. تو اصل صیغہ آپ کا یفعلنا ہے. سانو ابو کو کال کرو, یفعلنا. نکل رہے بولے تو ٹائم ہے آپ کو, اگر نہیں نکل رہے بولے پلیز تو میوٹ دکھا کریں, دیں. کس کا باتیں آ رہی ہیں. صرف نون تشدید والی نون ثقیلہ اور زیر لگانی, آنی ساؤنڈ دینی. جیسے آپ کتابانی کی طرح تفعلنا ہوگا تو تفعلنانی آپ نے کیا کرنا ہے, تفعلینا. یا گری نون رہے گی گرا لام دینا کے اوپر اور یا نون گر جائے گی. اس میں یا نون آپ نے پورا گرا دینا ہے, پیچھے تو علی رہ جائے گا نا. جی. ٹھیک ہے, اس میں نے عین نہیں ڈالا. تف علی کی زیر. ابھی نہ بولے, ابھی نہ بولے, ابھی تھوڑا نیٹ صحیح ہونے دے. میری بھی آواز کچھ صحیح نہیں آ رہی ہوگی آپ کو. دوبارہ سے لکھتے ہیں, چینج کرنی پڑے گی. تفعلینا, یہ تفعلینا کا صیغہ ہے. اب اس میں آپ نے یا نون پورے گرانا ہے. جیسے بور میں کیا لگانا ہے, لام لگانا ہے شروع میں, اور آگے کیا نون لگانی ہے, مشدد. نون مشدد کے اوپر زبر ہی لگانی ہے, زبر ہی لگانی, زیر نہیں لگانی. تفعلینا, میں آپ کو بتاتی ہوں گردان میں جا کے صبر. یہ تفعلینا ہے نا, ایک سیکنڈ یہ ظاہر ہو جائے ذرا. یہ دیکھیں, لتفعلنا, لتفعلنا, تو اس میں آپ نے کیا, یا نون کو گرایا, اور سمپلی آپ نے لام تاکید, یہ والا اس کو لام تاکید کہتے ہیں, اور اس کے آگے آپ نے نون ثقیلہ لگا دیا, زبر والا, زبر والا لگانا ہے. یہ لتفعلنا بن گیا ہے. یہ میں نے آپ نیچے کر کے بھی بتایا. یہاں پہ اس کو آپ نے پکا کہیں لگا دیا اور پیچھے لام لگا دیا, لتفعلنا بن. اگر آپ سمجھتے ہیں استاذہ کہ میرا ایک آپ سوال یہ سوال کیجیے. ہے جی, جو یہ نون خفیفہ والے 6 صیغے نہیں ہے نا, تو وہ کیا ایسے اس کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں, یا یہ کیوں نہیں ہے؟ وہ یوز ہی نہیں ہوتے نا, وہ یوز ہی نہیں ہوتے, ان میں ضرورت ہی نہیں اچھا, پڑتی. استعمال ہی نہیں ہوتے. ان پہ نون ثقیلہ لگاتے ہیں, اس کی جگہ نون خفیفہ کی جگہ. اچھا صحیح, وہ یوز ہی نہیں ہوتے. جو یوز ٹھیک ہوتے ہے. ہیں نون ثقیلہ والے, وہ آپ کتنے سیکھیں, وہ 6 نکال کے تو 8 سیکھیں صرف. اس میں پورے 14 پہ آئے گی. بس آپ نے یہ یاد اوکے رکھنا. جی ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. تو آئی ہوپ کہ سمجھ آیا ہوگا. مشکل ٹاپک تھا, لیکن اگر بیسک ارکان اچھی ہے تو کوئی مشکل نہیں. پہلے آپ اس کو کر لیں, 8 الحمدللہ سیغوں سمجھ والی میں کو. آ گیا. ہاں سمجھ آ گیا. لیکن جو یاد ہوتا ہے نا, وہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے. جی, صحیح جو آپ کو پریکٹس یاد سے. ہوتا ہے وہ اس وقت یاد ہوتا ہے جب آپ پڑھانے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جتنا آپ پڑھائیں گے, جتنا پڑھائیں گے, جتنا پڑھائیں گے, آج کسی کو پڑھا دیں جا کے آپ کو یاد ہو جائے گا. میم میں اتنا فیل آلموسٹ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں, تب جا کے اب مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگا ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیں, جب آپ نے پہلی دفعہ سیکھا تھا ان لوگوں کی طرح, باقی لوگوں کی طرح, تو آپ کو سمجھ آیا تھا یہ والا نون خفیفہ ثقیلہ؟ نہیں میم, پہلی دفعہ میں تھوڑی مشکل لگی, پھر دوسری دفعہ میں سمجھ آنے لگا. اب جو ہے, اب ایسے تھا کہ آج مجھے بالکل کلیئر ہو گیا. کلیئر ہو گیا. تو اس ہاں میں بالکل صحیح. ریپیٹیشن ضروری ہے, اس کو بار بار پریکٹس کرنا پڑتا ہے, نہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں, ہاں ریپیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ جائیں. جب آپ سمجھ جی, جاتے ہیں نا پریکٹس تو کریں, پھر وہ, اس کو پریکٹس میں لے آئے. ہاں اپنے پین کا یوز کریں. نمبر 1,
दूसरा समझ के लिखें, रट्टा लगा के नहीं लिखें। जब आप समझ तो फिर जो आपका रट्टा होगा वो भी फायदा देगा, वरना रट्टा फायदा भी नहीं देगा, आपको याद ही नहीं रहेगा, भूल और जाएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो मेरी तरफ से एक, जैसे मैंने अब 2-3 दफा कर लिया है ना, तो इसमें ये एक बहुत होता है, मैं हर दफा नए नोट्स बनाती हूँ, हर दफा नए नोट्स बनाती हूँ, जितनी दफा कॉपियां भरती हूँ बार बार, तो फिर उससे ये जो भी सुन रहे हैं, जैसे अगर किसी को हेल्प हो जाए, तो इससे जब वो चीज आपके कलम से एक दफा निकलती है ना, वो आपके जहन में रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो कोई ये मेरा दुआ भी अपना याद पर्सनल एक्सपीरियंस है। दुआ भी याद करनी होती है ना, मुझे तो पहले मैं उसको ग्रामेटिकली करती हूँ, ग्रामेटिकली उसका तर्जुमा निकालती हूँ, फिर उसको याद करती हूँ, और मुझे जल्दी यूं याद हो जाती है। उसका तर्जुमा निकाल के फिर अब मैं उससे याद करती हूँ, तो फिर जल्दी, फिर मैं कोई गलती भी करती हूँ तो चूंकि ग्रामर आती होती तो पता होता है कि यहाँ पे ये वाला लफ्ज नहीं लगेगा। अगर मैं या लमुन्ना कर रही हूँ तो मुझे फौरन पता चलेगा कि नहीं, ये तो वायद का सीगा, मैं तो यहाँ पे जबर लगानी थी, ये जमा का सीगा है ही नहीं जो मैं पढ़ रही, तो उसमें आप फिर जबर लगाएंगे, या लमुन्ना नहीं करेंगे, या लमन्ना करेंगे। जब पेश होगी तो वो ही पेश वाला सीगा आपका जमा का सीगा होगा, वो नून वाला होगा, ये फर्क है। चल बोलिए। अगर आप कुछ फेल मुदारे दे दें तो उसकी गर्दान हम खुद बनाएं, फिर मुदारे से आप यफअलू से ही बनाइए, अभी कोई बीच में आप वर्ड मत डालें। ओके। जब वो आपको पहले प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फा ऐन लाम से यफअलू की गर्दान, जब आपको मुजारे की पहले तो बेसिक गर्दान आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप नून तशदीद वाला डालें। नूने खफीफा की पहले बना लें, फिर नूने उसकी बना लें। जहां पे नहीं आते सीगे वहां पे क्रॉस लगाती जाए, खुद से करें। जो मैंने तरीका बता दिया उसको दिमाग में लाएं कि अच्छा पेश वाले सीगों पे जबर लगानी है और आगे नून तशदीद वाले ऐड करना है, ठीक है। वो वाले सीगों में पेश रहने देनी है और वो नून गिरा देना है, वो कर लेने, ठीक है। अलिफ नून वालों में क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, नून आपकी क्या है, नून के नीचे जेर है, उसके ऊपर आपने सिंपली तशदीद डाल देनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं गिराना। मुसन्ना की सीगे सबसे ज्यादा आसान है, उनमें तो कुछ भी नहीं गिराना आपने, सिर्फ आपने नून जो है आपकी सिंपली नून होती है, वहां पे ये नून होती है, आपने इसको तशदीद डाल देनी है, बस, ये मुसन्ना के सीगे आपके बन गए। अच्छा, जब आप वो नूनेस वालों पे सीगे डाल जब बनाने जाएंगे तो उसमें आपने ये भी लगाना है, अलिफ। मुसन्ना का सीगे पीछे कुछ नहीं गिराना आपने, ना मुसन्ना में से कुछ गिराना है, ना जमा मुअन्नस के गायब की मुखातिब की नूनी निस्वा वाले सीगे में से कुछ गिराना है, दोनों में से कुछ नहीं गिराना, आगे ही ऐड करना है। तो मुसन्ना के सीगे में तो सिर्फ तशदीद लगाई थी, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ये लगाना पड़ेगा, यानी ना नी बनाना पड़ेगा, यफअल ना नी, नून पहले से मौजूद है, उसको गिराना नहीं है, ना नी कर देंगे। जब आप एक दफा लिखेंगे यकीन माने आपको आ जाएगा, बगैर देखे हुए लिखें, जो मैंने तरीका बताया उस पर लिखें। नूने खफीफा की भी एक बना लें यफअलू से, और एक इसकी बना लें, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या रब्बल आलमीन। ठीक है, फिर हाँ, फिर जब तिलावत करें तो फिर कुरान में आप देख लीजिएगा कौन सा सीगा है, वो भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जज़ाकल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझाया आपने जी। जी। और जो नए लोग हैं वो भी ज्वाइन रहे, क्योंकि हम मुजारे को सीख रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टाइम हमने क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक है हमारा फेल मुजारे को मनफी बनाना। जी जी इंशाल्लाह मैम। ये वाला टॉपिक है। हम लोग कैसा मैम, हम लोग को ज्वाइन कर सकते क्या आप ग्रुप में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपको मैं ग्रुप में मंडे वाले ग्रुप में ज्वाइन करें, ठीक है। जी। अगर आपने मदीना बुक पढ़नी है तो मदीना बुक में संडे को पढ़ाती हूँ बेसिक लेवल पे, बुक 1। जी जी तो मैम। बुक 1 से स्टार्ट करनी है, तो वैसे तो आपको अगर ग्रामर आती है तो आपको मदीना बुक मुश्किल नहीं है पढ़ने के लिए, आप किसी भी लेवल पे आप ज्वाइन कर सकती हैं। ये जो मंडे वाली क्लास है ये मैं बुध को लेती हूँ, तो उनके साथ भी मैं आपको डाल सकती हूँ मदीना बुक की। बुक नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम फेले मुजारे ही पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, तो इंशाल्लाह चीजें फिर एक दूसरे के साथ जब क्लैश होती हैं और देखते हैं हम दो तरफ से पढ़ रहे होते हैं, चीजें समझ आ रही। चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
آج کے آپ کے لیسن سے مجھے ایک آیت یاد آئی، وہ کون سی بات؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ ہاں، لَتُسْأَلُنَّ میں لام جو ہے ضرور وہ بات شروع ضرور میں سے آیا ہے اور آگے تسألنا، جی جی استاذہ، تسألنا۔ اب یہ دیکھ لیں جاتے جاتے، اب یہ کون سا سیگا ہے؟ تسألونا والا سیگا ہے نا، جی پیش جی آ رہی ہے نا استاذہ، لام پہ، تو یہ تسألونا ہے اصل میں سیگا، وہ نون گرا جی نون گرا کے آپ نے یہ لگایا، اور یہ تاکید کے لیے تم سب جی ضرور ضرور سوال کیے جاؤ گے۔ تو اس میں میم پھر تسألونا کیوں آ رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں نا، یہاں پہ زبر ہو اور یہاں پہ پیش ہو، یہ مڈل لیٹر ہے نا، تو یہ کیا وزن جی بنتا ہے؟ یفعلو۔ تو یفعلو کس کا وزن ہے؟ یفعلو یا تفعلو کس کا وزن ہے؟ یہ پیسو ہے نا، مجہول، یہ پیسو وائس کا وزن ہے، جی اچھا پیسو وائس، اس لیے پیش آ رہی ہے۔ اگر یہاں پیش آ جائے اور یہاں ساتھ ساتھ زبر آ جائے، دو کنڈیشن پوری ہونی چاہیے، شروع میں آپ کا لامت مضارع پہ پیش آ جائے اور یہاں پر آپ کا مڈل کلمے پہ زبر آ جائے، یفعلو یا تفعلو، تو پھر آپ کا وہ پیسو وائس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوچھنے والا کون ہے یہ نہیں پتا، فائل کا نہیں پتا، تسألون، اس میں بھی فائل کا نہیں پتا، جب آپ نے اس کے پر لام لگائی یا یہ آگے ثقیلہ بھی لگا دی تو اس میں بہت زیادہ، یعنی ضرور ضرور تم پوچھے جاؤ گے۔ عن النعیم، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، جو بھی نعمت اللہ نے تمہیں دی عطا کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، جتنی نعمتیں زیادہ اتنے زیادہ سوال ہوں گے۔ آپ نے یہی کہا تھا، آپ کا جملہ یہی تھا یا کوئی اور تھا؟ جی جی استاذہ یہی تھا، ٹھیک ہے، نعمتوں کے ضرور، ان کا میننگ سے بھی ہوتا ہے، اباؤٹ بھی ہوتا ہے، اباؤٹ، ٹھیک ہے نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی نعمت کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، نہ شکری نہیں کرنی، کوئی بھی نعمت ہے، چاہے ابھی اس وقت کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اس پہ تو آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں فوراً کو قرآن کی آیت آ گئی یاد، تو اگر آپ نے حفظ کیا ہے تو سوچیں آپ کو پوری کی پورے کانسیپٹ سمجھ میں آ جائیں گے، تو جہاں تو جہاں میم پہ اور وہ ہے، قرآن کی آیت بھی وہ یاد آئی ہے جس میں نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے شکر ہی کروانا چاہتے ہیں کہ شکر کر لو اس نعمت پہ۔ ہاں بالکل، آپ دیکھیں ریلیونٹ آ گئی نا آیت۔ چلیے ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ ریکارڈنگ لمبی ہو رہی ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ پھر جو جزاک اللہ آج خیر۔ نہیں آئے نا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے سننا تھوڑا، اوکے، اللہ حافظ۔